Salam my Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. तो जो हमारा आज का नॉवल है वो है ख्वाहिशों का मौसम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिल्कुल 700 वाला सलूक करती हैं अम्मी मेरे साथ. अभी रुखसत होकर पप्पो के घर गई नहीं और टॉर्चर अपने ही घर से शुरू हो गया. अम्मी कम सास ज़्यादा लगती हैं. जब से आई हूँ इशाल, तुम्हारे ही दुखड़े सुन रही हूँ, कुछ खाने को ही पूछ लो. सहर ने मुदाखलत की, इससे पहले कि इशाल की दास्तान जबर मज़ीद तवील होती. मेरा यहाँ दिल जल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है. इशाल ने सदमे से अपनी खालाजाद को देखा जो फ्रिज में खाने को कुछ तलाश कर रही थी. कोई बात नहीं, बस हांडी ना जला देना. वैसे बना क्या रही हो? सहर इसके करीब आई. हाथ में केक की प्लेट थी जो वो फ्रिज से बरामद कर चुकी थी. बिरयानी? इशाल ने मुंह बनाते हुए चूल्हे की आंच आहिस्ता की. आज की तारीख में बन जाएगी. सहर ने इस फैलावे को देखा जो इशाल ने सारे किचन में फैला रखा था. किचन में आने से इसकी जान जाती थी और आज तो गर्मी से बुरी हालत हो रही थी. बिरयानी बनाने की अच्छी प्रैक्टिस कर लो अब तुम. वैसे भी जबरान भाई की फेवरेट है. हर मुश्किल डिश ही जिब्रान की फेवरेट है. लोगों को उबले हुए चावल, उबली दाल और पता नहीं क्या क्या पसंद होता है. एक मेरे ससुराल वाले हैं, खाने पीने के शौकीन चटोरे. इशाल ने जने बुने अंदाज में सहर को कहा तो उसे हंसी आ गई. शर्म करो, फुप्पो हैं तुम्हारी. चटोरे हैं तो चटोरे ही कहूँगी. वो तुम बाज़ार चलने का कह रही थी, कब जाना है? सहर को याद आया. कल चलेंगे. आज तो मेरी हालत तुम्हारे सामने है. लेना क्या है? सहर ने बर्तन धोते पूछा. सोनिया ट्रीट दे रही है अपनी मंगनी की खुशी में और मेरे पास कोई जोड़ा नहीं. सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं. एक अच्छा सा जोड़ा लेना है और भी बहुत सी चीज़ें. सहर सर हिलाकर इन बर्तनों की तरफ मुतवज्जो हुई जो इशाल गंदे कर चुकी थी. इशाल ने तेज़ तेज़ हाथ चिल्लाने शुरू किए. अम्मी के घर आने से पहले इसे बिरयानी बनाना थी. सूरज सवा नेज़े पर था. धूप और गर्मी से बदन झुलस रहे थे मगर बाज़ारों में रश मामूल के मुताबिक था. इशाल और सहर कपड़ों की दुकान में खड़ी कपड़े देख रही थी. इशाल, देखो ये प्रिंट कितना खूबसूरत है. बस ठीक ही है, मुझे तो पसंद आया है, तुम भी पसंद कर लो. सहर ने इसका बाजू हिलाकर मतवज्जो किया जो दूसरे सेक्शन की तरफ नज़रें गाड़े बैठी थी. नहीं भाई, मैंने तो कोई अच्छा सा कढ़ाई वाला ब्रांडेड सूट लेना है, किसी अच्छे डिज़ाइनर का. सहर ने इसके मुंह बनाने पर गहरा सांस लिया. जानती थी कि इसे डिज़ाइनर्स जोड़े लेने का कितना शौक़ है. दुकानदार को जोड़ा पैक करने का कहकर वो इशाल के साथ दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ गई. सहर, ये देखो कितना खूबसूरत है, कढ़ाई भी प्यारी है और ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है. सारे में घूम फिर कर देखने के बाद आखिरकार इशाल को एक सूट पसंद आया. वाकई प्यारा तो लग रहा है. सहर ने भी तायद की मगर कीमत जानकर इसके होश उड़ गए. 9,000 का सूट? इशाल, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? पर यह सूट है कितना खूबसूरत. काश 9,000 होते. तुम्हारे पास कितने हैं? इशाल ने पुरउम्मीद होकर पूछा. जी नहीं, इतने नहीं हैं और मैंने सौदा भी खरीदना है अभी. सहर नूर बिदकी. वो पहले ही शुक्र अदा कर रही थी कि इशाल के पास इतने पैसे नहीं है, वरना इससे क्या बैद, जितने होते लुटा देती. चलो कोई और देख लो, मुनासिब कीमत वाला. सहर ने इसका ध्यान बटाना चाहा. ये देखो, अच्छा लग रहा है भी 2,000 का. मैं कीमत देखकर नहीं पसंद करती और वैसे भी इसका दुपट्टा लॉन का है. मुझे शिफॉन के दुपट्टे पसंद हैं. इसके नखरीले अंदाज पर सहर थप गई. हाँ जी, हो तो तुम किसी रियासत की शहजादी जो कीमत देखने से शान घट जाएगी. नहीं हूँ तो क्या हुआ, अच्छा सूट पहनकर शहजादी ही लगूंगी. इशाल ने इतरा कर कहा. अब वो फिर से अपने लिए कोई सूट ढूंढ रही थी. 2 घंटे बाद वो दुकान से बाहर निकली. दोनों अपनी पसंद के सूट ले चुकी थीं. इशाल, ये जो 6,000 का तुमने सूट लिया है ना, खैर मनाओ अपनी, अब खाला ने तुम्हें घुसने नहीं देना घर में. हाय, मुझे तो वो सूट याद आ रहा है, क्या कम्बिनेशन था. इशाल के हसरत भरे अंदाज पर सहर ने अपना सर पीट लिया. बाकी चीज़ें कैसे लोगी जो खाला ने मंगवाई थी? हो जाएंगे पैसे पूरे? वो पता नहीं, देखती हूँ. इशाल फिक्रमंदी से बाकी मानदा रकम गिनने लगी जो बाकी अशिया की खरीदारी के लिए खासी कम थी. इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात देखकर सहर ने अफसोस से सर हिलाया. वहाँ दुकान के काउंटर पर भी इशाल ने इसकी एक ना सुनी थी. कुछ खुदा का खौफ करो बीबी, ख़जाने नहीं दफन इस घर में जो मैं निकाल निकाल कर तुम्हें देती रहूं और तुम इन अल्लो तलल्लों में उड़ाती फिरो.
اشال سر جھکائے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سحر بیٹھی پسینہ سکھا رہی تھی۔ اس کے لیے اب یہ عام سی بات تھی، جب بھی اشال اس قسم کی خریداری کر آتی تھی خالہ اسی طرح جلالی روپ اختیار کرتی۔ میں اب باقی چیزیں کہاں سے پوری کروں؟ لو بتاؤ، باپ کی محنت کر کے ہڈیاں گھس گئیں اور یہ لاٹ صاحب کی اولاد بنی خون پسینے کی کمائی لٹا رہی ہیں۔ سحر بھی تو ہے، ہمیشہ مناسب خریداری کرتی ہے، کچھ اسی سے سیکھ لو۔ اچھی خاصی کلاس لینے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی۔ اشال نے سحر کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی پنکھے کو گھور رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے مجھے، اور لو سستا سا جوڑا۔ بھائی میں تو اپنی حیثیت کے مطابق شاپنگ کرتی ہوں، اپنی غلطی میرے کھاتے مت ڈالو، سحر نے بے نیازی سے کہا۔ اشال نے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھی ساجدہ بیگم کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باپ کی کمائی کی قدر نہیں، شوہر کی خاک کرے گی، میری ہی تربیت پر حرف آئے گا، یہ بھی بنو تو چلا چکی سسرال کا نظام۔ ساتھ ہی زور زور سے برتن رکھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کچن سمیٹ کر اس نے ایک نظر دیکھا کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، پھر مطمئن ہو کر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی اور ابو کو وہ پہلے ہی چائے دے آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے مخصوص رنگ ٹون کی آواز سنائی دی جو کافی دیر سے بج رہی تھی۔ اشال نے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف سے جبران کی آواز آئی، ہیلو السلام علیکم، کہاں تھی بھائی؟ میں تو مایوس ہو گیا، فون بند کرنے ہی والا تھا۔ کچن میں تھی، آج کھانا لیٹ کھایا، بس اسی لیے کچھ دیر ہو گئی۔ تم کیسے ہو اور تمہارا دبئی؟ ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، پاکستانیوں کو شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ سفید جھوٹ ہے یہ، بلکہ مجھے بہلانے کا اچھا طریقہ۔ روز فون تو کرتے نہیں، ایک سونیا کا منگیتر ہے، دن میں 4 دفعہ فون کرتا ہے، اشال نے شکوہ کیا، ساتھ ساتھ وہ چائے پی رہی تھی۔ یقیناً وہ کرتا ہوگا، ورنہ نوکری کرنے والا بندہ اور اس قدر فراغت میں مان ہی نہیں سکتا۔ چلو چھوڑو، اپنی بات کرتے ہیں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جبران نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ میرے اوپر تو ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم توڑنے والی تمہاری ساس ہیں۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تب سے امی کوشش میں تھیں کسی طرح مجھے کچن میں گھسیٹیں، اب جب سے یونیورسٹی ختم ہوئی ہے میری تو شامت آ گئی، صرف تمہاری فیوریٹ ڈشز بنواتی ہیں، وہ بھی اتنی مشکل۔ اشال کے لہجے میں مسکینیت محسوس کر کے جبران ہنس دیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ میری جگہ ہوتے پھر پوچھتی میں، اشال خفا ہوئی۔ سویٹ مامی، کتنا خیال ہے انہیں میرا، تم بھی اچھی طرح سیکھ لو، آخر کو مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اشال نے کپ ایک سائڈ پر رکھ کر بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے تکیے پر سر رکھا اور آرام دہ انداز میں لیٹ گئی۔ ہائے، میں تو ساری زندگی اس معدے میں پھنسی رہوں گی، اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ بس بریانی سیکھ لو، میرے لیے کافی ہے۔ جبران کو اس کی پتلی حالت کا اندازہ تھا جس کے کچن میں جانے سے جان جاتی تھی۔ اتنا تو میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں، بریانی اچھے سے سیکھ لی ہے۔ اشال مسکرائی، آج بازار گئی تھی، اف کیا بتاؤں، اتنا پیارا جوڑا پسند کر لیا مگر لے نہیں سکی۔ اشال کو وہ جوڑا یاد آیا جو وہ لے نہیں سکی تھی۔ کیوں، بک گیا تھا؟ نہیں، 9,000 کا تھا، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ 9,000 کا؟ اتنا مہنگا؟ کیا شادی کا جوڑا پسند کیا تھا؟ جبران کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، لون کا جوڑا تھا، شادی کے جوڑے خاصے مہنگے ہوتے ہیں، 9,000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لون کا جوڑا 9,000 کا؟ ہائی کوالٹی لون تھی، اتنا پیارا کمبینیشن اور کڑھائی تھی کہ کیا بتاؤں، میری تو نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ اوور آل تو ساری کلیکشن ہی اچھی تھی، گل احمد، ثنا سفیناز، ماریا بی کھاڈی، سب ہی کے پرنٹ اچھے تھے، اشال پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ دوسری طرف جبران کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا، اس معاملے میں وہ بالکل کورا تھا، اوپر سے اشال کی تفصیلات۔ اشال کو ہر بات اس سے کرنے کی عادت تھی اور اس کا اس وقت تھکن سے برا حال تھا۔ اس نے جمائی روکتے پوچھا، اب یہ سب کون ہیں؟ بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں جن کے برانڈڈ جوڑوں کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ اشال نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی موصوف کو ڈیزائنرز کا بھی نہیں پتا؟ اوہ اچھا، ہوں گے، مجھے کیا پتا، میں کوئی ان کے ساتھ بچپن میں کھیلا ہوں۔ اشال نے سرد آہ بھری، چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اشال خالہ کی طرف آئی تھی، سحر چائے کے ساتھ پکوڑے بنا لائی تھی، اب دونوں بیٹھی موسم کا مزہ لے رہی تھیں۔ کیسی رہی سونیا کی دعوت؟ بہت اچھی، اس کی منگنی کے بعد اب جا کر ملاقات ہوئی، خوب گپیں لگائیں، اشال نے مزے سے پکوڑے کھاتے بتایا۔ اس کے سیاہ لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے جن کو اس نے آدھا باندھا ہوا تھا۔
شادی کب ہے اس کی؟ سحر نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے پوچھا۔ 7 مہینوں بعد۔ اتنے اچھے نئی کلیکشن کے جوڑے لے کر آئی تھی، ہر برانڈ کا جوڑا تھا، اور وہ یاد ہے گل احمد کا 9,000 کا جوڑا مجھے جو اس دن پسند آیا تھا وہ بھی تھا اس کے پاس۔ میری نظریں تو اس جوڑے پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اشال نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے پھر سے وہ جوڑا یاد آ گیا۔ وہ افورڈ کر سکتی ہوگی اتنے مہنگے ڈیزائنر سوٹ، ہمارے پاس تو اتنے فالتو پیسے نہیں جو صرف کپڑوں پر لگا دیں۔ تمہارے دوستوں نے ہی خراب کیا ہے تمہیں، ان کے ساتھ 4 سال گزار کر تم اتنی برانڈ کانشیس ہو گئی ہو، ورنہ پہلے تو تمہیں ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ سحر نے اس کے لتے لیے۔ اشال نے منہ بنایا۔ اب تم امی کا رول ادا نہ کرنے لگ جانا، تمہیں کیا پتا، برانڈڈ چیز کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے ہر چیز برانڈ کی لوں۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، سحر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا چھوڑو، میں سوچ رہی ہوں جاب کر لیتے ہیں، فارغ تو ہیں ہی۔ اشال کو نیا خیال آیا۔ جاب؟ کسی اکیڈمی میں جاب کر لیتے ہیں، ادھر قریب ہی ایک نئی اکیڈمی کھلی ہے، وہاں پتہ کرتے ہیں، ویسے بھی شام کی کلاسز ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ اشال نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، امی ابو سے پوچھ کر ہی کچھ کر سکوں گی۔ سحر نے چائے کے خالی کپ اٹھا لیے۔ اشال بھی خالی پلیٹ اٹھا کر اس کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑی۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے وہ سلاد بنانے کے لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابو کے آنے سے پہلے وہ ساری تیاری مکمل کر لیتی تھی۔ کھانا کھا کر انہیں پھر دفتر جانا ہوتا۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی جب احمد داخلی دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر آیا۔ اشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کمال ہے، گیٹ کھلا چھوڑ رکھا ہے، میرے جیسے شریف انسان کے بجائے اگر کوئی چور گھس آتا پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کر جاتا، وہ بھی بینگن کا سالن۔ اشال نے منہ بنایا۔ اسے سبزیاں کچھ خاص پسند نہ تھیں۔ خیر بتاؤ کیا بنا؟ میرے کام کا مبارک ہو، فیاض صاحب کی اکیڈمی میں ٹیچرز کی اشد ضرورت ہے، میں ان سے خود مل کر آیا ہوں۔ احمد نے سلاد کے پلیٹ سے ٹماٹر اٹھا کر کھاتے اطلاع دی۔ ملنا کب ہے ان سے؟ اشال پرجوش ہوئی۔ کل چلی جانا کلاسز سے پہلے، 5 بجے پہلی کلاس شروع ہوتی ہے، 4 ساڑھے 4 بجے تک چلی جانا۔ احمد بات کرتے ہوئے نظریں دوڑا رہا تھا، بار بار نظر بھٹک کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اشال نے اس کی حرکت نوٹ کی۔ واپس آ جاؤ۔ نہیں آئی وہ؟ اشال کے کہنے پر وہ بوکھلایا۔ نہیں، وہ میں تو مامی کو دیکھ رہا تھا، نظر نہیں آ رہی؟ معلوم ہے مجھے کس کو دیکھ رہے تھے، بنو نہیں اب، آخر ہو کن چکروں میں؟ پتہ بھی ہے پھپھو اور خالہ کی آپس میں نہیں بننی، ایسے میں تم کسی خیال کو دل میں جگہ نہ ہی دو تو بہتر ہے، اشال نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ احمد بد مزہ ہوا۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری خالہ نے اگر میرے چچا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا تو اس میں اتنی لمبی ناراضگی پالنے کی کون سی بات ہے؟ مسرت آنٹی کو فہیم انکل پسند تھے، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، اشال نے سر ہلایا۔ پھر احمد کو گھورتے پا کر ٹھٹکی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور اگر تم وہ سوچ رہے ہو جو میں سمجھ رہی ہوں تو بھائی میری طرف سے صاف انکار ہے۔ کچھ تو خیال کرو، بھابھی ہو میری، تم نہیں چاہتی تمہاری دوست دیورانی بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ احمد نے میٹھے لہجے میں جذباتی وار کرنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی اشال تھی۔ بھابھی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، کم از کم میں تو پھپھو کو نہیں سمجھا سکتی، میرے اپنے تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ خود غرضی کی حد ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ احمد نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم واقعی سحر کے لیے سنجیدہ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ بس پھر خود جا کر پھپھو سے بات کرو، اپنی جنگ خود ہی لڑو، اشال نے ہمت دلانے والے انداز میں کہا۔ احمد چڑ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ کھانا تو کھاتے جاؤ، اشال نے آواز دی۔ مجھے نہیں کھانا، یہ کہتے ہوئے احمد وہاں سے نکل گیا۔ وہ اکیڈمی سے واپس آئی تو پھپھو آئی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ پھپھو نے اسے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اشال مسکراتے ہوئے آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، جب سے آئی ہوں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اتنے دن ہو گئے ملے ہوئے، تمہارے انکل بھی یاد کر رہے تھے کہ اشال بیٹی نے چکر نہیں لگایا۔ پھپھو میں ضرور آؤں گی، اکیڈمی میں جاب شروع کرتی ہے تو شام میں گھر پر نہیں ہوتی، کسی دن صبح کے وقت آؤں گی۔ روز اسی وقت آتی ہے آپا، یہ قریب ہی اکیڈمی ہے، ساجدہ بیگم نے بتایا۔ احمد بتا رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، فارغ وقت کو کچھ کام ملاؤ۔ احمد کی نوکری کا کیا بنا؟ ساجدہ بیگم نے پوچھا۔ 2 جگہ انٹرویو دے کر آیا ہے، دیکھو اب کیا بنتا ہے، کوئی اچھی نوکری ملے تو یہ جو 4 جگہ ٹیوشن پڑھاتا ہے اس سے جان چھوٹے۔ پھپھو نے گہرا سانس لیا۔ اللہ نیک سبب کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ساجدہ بیگم نے تسلی دی۔
لاپرواہ سا ہے، فکر ہی لگی رہتی ہے اس کی طرف سے۔ بڑا سمجھدار بچہ ہے آپا، ٹھیک ہے مزاج میں شوخی ہے مگر باپ کا ہاتھ بچانے کی کوشش تو کر رہا ہے، بس اس کی نوکری ہو جائے تو اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لیں۔ ارادہ تو یہی ہے، جبران اور اس کی شادی ساتھ ہی کر دوں، مگر کوئی لڑکی ملے تب نا۔ پھپھو نے سرد آ بڑھی۔ اشال کی نظر کافی دیر سے اس شوپر پر تھی جو پھپھو کے قریب پڑا تھا۔ ان دونوں کی بات لمبی ہوتے دیکھ کر اس نے بے صبری سے پوچھ لیا، پھپھو اس شاپر میں کیا ہے؟ اشال کے پوچھنے پر ساجدہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھپھو نے مسکراتے ہوئے شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ میری بیٹی کی سالگرہ آ رہی ہے اس لیے سوچا کوئی تحفہ لے آؤں۔ تھینک یو پھپھو۔ اشال نے امی کی گھوری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پرجوش انداز میں جلدی سے شاپر کھولا۔ اندر سے 2 جوڑے برآمد ہوئے جو شیٹ میں پیک تھے، ایک میری طرف سے، دوسرا تمہارے انکل کی طرف سے، پھپھو نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جوڑے دیکھ کر اشال کی خوشی ماند پڑ گئی۔ وہ عام سے لون کے پرنٹڈ 3 پیس سوٹ تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی آپا؟ ساجدہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ اشال کے مایوس کن تاثرات پہلے ہی وہ دیکھ چکی تھیں، اس سے پہلے کہ آپا بھی نوٹ کرتی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اشال سے کچھ بعید نہ تھا کہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتی، ویسے بھی بیٹی کے بے دھڑک انداز انہیں ناپسند تھے۔ تم بیچ میں مت بولو، اپنی خوشی سے لائی ہوں۔ پھپھو خوش دلی سے مسکرائیں۔ جیسے آپ کی خوشی آپا، بہت اچھے پرنٹ ہیں، جب پہنے گی تو آپ دیکھیے گا۔ جاؤ اشال، کپڑے تبدیل کرو اور انہیں بھی سنبھال کر رکھو، انہوں نے کہتے ساتھ ہی آنکھوں سے تنبیہ کی۔ اشال خاموشی سے جوڑے اٹھا کر چلی گئی۔ نمرا اور بچوں کا کیا حال ہے؟ پھپھو اب اشال کی بڑی بہن کا پوچھ رہی تھی جو شادی شدہ تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ہائے میری قسمت، میری ساس نے یہ جوڑے دیے ہیں اور ایک سونیا کی ساس ہیں، منگنی پہ ماریا بی کے جوڑے لائی تھیں۔ اشال اس وقت سحر کے سامنے غمگین صورت بنائے بیٹھی تھی اور سرد آہیں بھرتے ہوئے پھپھو کی طرف سے ملے کپڑے دکھا رہی تھی۔ بہت ناشکری ہو تم، اچھے خاصے تو ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ پرنٹ اور رنگ دونوں ہی اچھے ہیں۔ اتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں تو تم رکھ لو، اشال نے فٹ سے پیشکش کی۔ پہلے ہی وہ جلی بیٹھی تھی، اوپر سے سحر کی تعریفیں۔ ضرور لے لیتی اگر تمہاری ساس نے نہ دیے ہوتے۔ شرم کرو، پھپھو بھی ہیں تمہاری، کتنی محبت اور خلوص سے لائی ہوں گی، سحر نے شرم دلانا چاہیے۔ اب تم مت شروع ہو جانا، امی سے لمبا لیکچر سن چکی ہوں۔ اشال کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے اشال؟ تم برانڈ کانشیس ہو۔ یہی جوڑے اگر کسی مشہور برانڈ کی پیکنگ میں ہوتے تو تم بخوشی لے لیتی، مگر اس صورت میں یہ تمہارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ سحر نے آئینہ دکھانا چاہا۔ اف بس کرو، لعنت ہے مجھ پر جو جبران کو اور خاص طور پر تمہیں کچھ بتائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اشال نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جبران بھائی سے بھی ایسا کہا؟ مطلب یہ سب؟ سحر کو پریشانی ہوئی۔ نہیں، سحر نے شکر ادا کیا۔ ویسے یہ سارا خناس تمہارے دوستوں کا بھرا ہوا ہے، وہی دماغ خراب کرتی ہیں تمہارا۔ جیسے کہ تم کب سے دماغ کھا رہی ہو، کھانے کے لیے ہی کچھ لے آؤ، جوس ہلا دو۔ اشال نے منت کرتے ہوئے اسے کچن کی طرف دھکیلا۔ آپ لاؤنج میں جا کر بیٹھیں، خالہ آ رہی ہیں، سحر نے دوسری مرتبہ اس سے کہا۔ جب سے آیا تھا کچن میں کھڑا تھا۔ اشال کہاں ہے؟ وہ نہا رہی ہے، سحر نے رخ موڑا۔ سالن دم پر رکھا تھا جو اشال اس کے ذمہ لگا کر گئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ احمر کو وہیں جمع دیکھ کر سحر نے ضبط سے کہا، اس کی نظروں سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جی وہ پانی مل جائے گا؟ احمر کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ سحر نے چپ چاپ گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا تاکہ کسی طرح تو ٹلے۔ پانی پی کر احمد نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سحر بول پڑی، میں چائے لاتی ہوں، آپ لاؤنج میں تشریف رکھیں۔ وہ میری جاب لگ گئی ہے۔ مبارک ہو آپ کو، سحر نے تحمل سے کہا۔ مٹھائی لایا تو تھا؟ احمد نے بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ جی یہ شاید آپ کے ہاتھ میں ہے، سحر نے اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ احمد کی پیشانی پسینے سے چمکی، اس وقت شرم سے ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا۔ سحر سے کچھ خاص کہنے کا ارادہ تھا مگر بوکھلاہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاؤنج سے مامی کی آواز سن کر جلدی سے شاپر میز پر رکھ کر کچن سے باہر آ گیا۔ سحر نے شکر ادا کرتے ہوئے چائے کا پانی رکھا۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، ساجدہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے احمد کو دعا دی۔ کیوں دیور جی، مٹھائی بھی لائے یا خالی کھلی مبارک وصول کرنے آ گئے؟ اشال بھی کمرے سے نکلتے ہوئے یہ خبر سن چکی تھی، پٹ سے بولی، توبہ کرو، جس کی تمہارے جیسی بھابھی ہو وہ خالی ہاتھ آ سکتا ہے؟ فکر نہ کرو، مٹھائی لایا ہوں۔ جم جم آؤ بیٹا، اپنا گھر ہے تمہارا،
اسے تو تم رہنے دو، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے اشال کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ آپا کو بڑی فکر تھی تمہاری، اب خیر سے جاب لگ گئی ہے، اچھا ہے کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو جبران اور تمہاری اکٹھی ہی شادی ہو جائے۔ بس مامی، پھر تو آپ بھی امی کے ساتھ اس مہم میں جٹ جائیں اور میرے لیے کوئی پری وش ڈھونڈ نکالیں۔ احمد نے زیر لب مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ نظریں ٹرے لاتی سحر پر تھیں۔ پری وش؟ امی ذرا پوچھیں تو یہ پری وش کون ہے؟ اشال نے پری وش پر زور دیا۔ سحر جو احمد کی اس طرح دیکھنے پر نئے سرے سے تل ملائی تھی، جھٹ سے بولی، خالہ کہیں یہ اس پری وش کی بات تو نہیں کر رہے جو تیسری لائن میں رہتی ہے، انکل نعیم کی بیٹی؟ وہ احمد کی بات کو صرف اس کے شوخ مزاج کے تحت مذاق میں لے رہی تھی۔ سحر کی بات سن کر چونکی۔ نہیں نہیں ممی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ احمد گھبرا گیا، کہیں وہ سچ سمجھ کر امی سے ہی نہ کہہ دیں۔ اشال نے ہنسی دبائی۔ سحر چائے رکھ کر اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ احمد کے ہوتے ہوئے اس کا مزید رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اشال مزے سے گلاب جامن کھا رہی تھی۔ تمہارے کزن کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ سحر کے اچانک سوال پر اشال چونکی۔ آج اشال کی سالگرہ تھی اور اسی خوشی میں دونوں کچھ خاص بنانے کے چکر میں کچن میں گھسی تھیں۔ سحر چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی اور اشال پاستا۔ کون؟ احمد کی بات کر رہی ہو؟ ظاہر ہے، اس کے علاوہ میرا معصوم بھائی ہے، اس کو تو کہنے سے رہی۔ ساری لڑکیوں کو اپنے بھائی معصوم ہی نظر آتے ہیں۔ اشال نے مسکراتے ہوئے سحر کو دیکھا جو کیک کے میزے کو پین میں ڈالنے کے بعد اوون میں رکھ رہی تھی۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے اشال، اپنے کزن کو سمجھا لو ورنہ کسی دن میں اس سے بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سحر کیک رکھنے کے بعد اب ہاتھ باندھے شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ کم آن سحر، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ تمہارے سامنے اس کی بولتی ویسے ہی بند ہو جاتی ہے، اور وہ جو گھور گھور کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو میں بات ہی ایسے کرتی ہوں کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی۔ اشال نے ہنسی دبائی۔ عجیب نظروں سے نہیں، محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے وہ معصوم تو۔ اس سے کہو اپنی ان محبت بھری نظروں سے کسی اور لڑکی کو پٹائے، میں تو اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ سحر تب اٹھی تھی۔ احمد کوئی فلرٹ کرنے والا لڑکا نہیں ہے، تم پہلی لڑکی ہو جسے وہ پسند کر بیٹھا ہے اور بہت سنجیدہ ہے، تمہارے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اشال نے احمد کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میرا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات، تمہاری پھپھو ہمارے گھر رشتہ لانا ہی نہیں چاہیں گی، اور دوسری، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لہٰذا اپنی اس چھچورے کزن سے کہو کہ اپنی ان فضول حرکتوں سے باز آ جائے۔ دیکھو، اشال بات کرتے ہوئے مڑی مگر کچن کے دروازے کے ساتھ احمد کو کھڑا دیکھ کر چپ ہو گئی، زبان گویا تالو سے چپک گئی۔ سحر اس کے اس طرح خاموش ہونے پر مڑی۔ احمد کو دیکھ کر اسے بھی شوق لگا۔ احمد کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشال اسے روکتی کچھ کہتی وہ خاموشی سے چلا گیا۔ احمد رکو تو! اشال کو جیسے ہی ہوش آیا بیرونی دروازے کی طرف بھاگی مگر وہ کچھ سنے بغیر چلا گیا۔ ساری باتیں سن لی ہوں گی؟ سحر نے سوالیہ انداز میں اشال سے پوچھا جو پریشانی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ لگ تو یہی رہا ہے، تم بھی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اب مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ڈسکس کر رہی تھی، اسے کس نے کہا تھا ہیرو بن کر کان لگا کر سنے، اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ اچھا ہے سن لیا، اسے بھی کچھ شرم تو آئے اپنی حرکتوں پر۔ جو تھوڑی بہت شرمندگی سحر کے چہرے پر آئی تھی فوراً غائب ہو گئی۔ وہ بہت ہرٹ ہوا ہوگا تمہارے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر۔ اس سے پہلے کہ سحر کچھ بولتی ساجدہ بیگم لاؤنج میں آئیں۔ احمد کہاں گیا؟ چلا گیا امی۔ اشال نے گہرا سانس لیا۔ کیوں؟ کیک کھائے بغیر ہی چلا گیا، اور تم نے جانے دیا؟ روکتی تو اسے، اتنے شوق سے کیک اور آئس کریم لایا تھا تمہارے لیے۔ اشال نے پہلے ٹیبل پر رکھے کیک کے ڈبے اور آئس کریم کو دیکھا، پھر ملامتی نظروں سے سحر کو۔ سحر بے نیازی سے کندھے اچکا کر کچن میں چلی گئی، اسے اپنا کیک چیک کرنا تھا۔ اب کھڑی کیا ہو، جاؤ جا کر فریج میں رکھو۔ اتنا نہیں ہوا کہ بچے کو روک لیتی، مگر اتنی عقل کہاں ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اشال نے گہرا سانس لیتے ہوئے دونوں چیزیں اٹھا لیں۔ گفٹ کیسا لگا؟ دوسری طرف سے آتی جبران کی آواز پر اشال کو اس کے بھیجے ہوئے ہینڈ بیگ اور پرفیومز یاد آئے۔ جبران، تم سے تو کم از کم مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ جبران حیران ہوا۔ گفٹ کی بات کر رہی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ تمہاری چوائس ایسی ہے۔ اشال نے ایسی پر زور دیا، کہنا تو وہ فضول چاہتی تھی مگر لحاظ کر گئی۔
سنا تھا بیویاں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، آج یقین آ گیا۔ نہ صرف تمہاری برتھ ڈے یاد رکھی بلکہ اپنی طرف سے اچھا سا گفٹ بھی بھیجا۔ بجائے اس بات پر خوش ہونے کے تم الٹا خفا ہو رہی ہو۔ ہاں تو بندہ گفٹ دیتے ہوئے دوسرے کی پسند ہی پوچھ لیتا ہے۔ اشال کو مزید تاؤ آیا، اور دوسرے کو وہ محبت کیوں نظر نہیں آتی جس محبت اور پیار سے گفٹ دیا گیا ہے؟ کم از کم اس کے بونس مارکس تو ملنے چاہیے مجھے۔ جبران کی مسکراتے لہجے پر اشال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مکھن لگانے پر نمبر کٹ بھی سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں مسز جبران، یہ محبت ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تم اپنی پسند بتاؤ، اگلی مرتبہ تمہاری پسند کا پورا خیال رکھوں گا۔ جبران نے اسے راضی کرنے کے لیے مصلحت کی راہ اپنائی۔ اس کے پوچھنے پر اشال خوش ہو گئی۔ ہینڈ بیگ ایم کے اور نیکسٹ کے اچھے ہوتے ہیں، اور پرفیوم میں ہوپ اور آپشن نائٹ مجھے بہت پسند ہیں۔ اور جے ڈوٹ کے پرفیوم کی تو کیا ہی بات ہے۔ جے ڈوٹ ہے تمہارے پاس؟ جبران کے سوال پر اشال کا منہ بن گیا۔ ہے تو نہیں مگر پسند ہے بہت، سونیا استعمال کرتی ہے۔ اف کیا خوشبو ہے اس کی۔ جبران نے گہرا سانس لیا۔ ابھی اس کی سمجھ میں آیا، وہ واحد خرابی جو اس کے گفٹس میں تھی وہ ان کا برانڈڈ نہ ہونا تھا، جس کے باعث اشال کو بیکار اور لو سٹینڈرڈ لگ رہے تھے۔ اس سب کے لیے 5-6 سال انتظار کر لو، تب بھی اگر تمہارا شوہر لینڈ لارڈ بن گیا، پھر ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں پانی تک برانڈڈ آئے۔ جبران نے شرارتی انداز میں کہا۔ مذاق ہی اڑانا ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ مذاق کب اڑا رہا ہوں؟ الٹا میں تو معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، مستقبل میں کام آ سکتی ہے، کیا پتہ حالات کا پانی بھی برانڈڈ ہونا صحت کے لیے مفید ثابت ہو۔ کیا نام تھا تمہارے ان برانڈز کا؟ وہ گل خان ٹائپ کے۔ جبران پر اس کے فون بند کرنے والی دھمکی کا بھی اثر نہیں ہوا، تب ہی اس کے چڑھنے سے حس اٹھا رہا تھا۔ بہت فضول ہو تم، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ اشال نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پٹکا، دوسری طرف جبران آوازیں دیتا رہ گیا۔ اب جبران پھر سے نمبر ملا رہا تھا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر اشال کو ناراض کر کے وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ آئے کیوں نہیں اتنے دنوں سے؟ ہفتے بعد احمد کی شکل دیکھنے کو ملی تو اشال بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ آج بھی وہ پھپھو کے کام سے آیا تھا، بس مصروف تھا۔ احمد سامنے صوفے پر بیٹھا قالین پر بنے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا۔ احمد، اس دن کے لیے آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں تمہیں برا لگا، مگر سحر کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تو اشال نے بات تو شروع کر دی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات سنبھالے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ احمد نے اس کی بات کاٹی۔ احمد کا انداز ہی ایسا تھا کہ اشال گڑبڑائی اور تھوک نگلتے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے تمہیں نہیں تمہاری حرکت کو ناپسند کیا ہے، بلکہ وہ تو بڑی شرمندہ ہو رہی تھی تمہارے اس طرح جانے پر۔ احمد تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا، اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ پہلے والی بجھی بجھی سے کیفیت ماند پڑ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اشال مزید سٹپٹائی۔ شرمندہ ہو رہی تھی اپنے الفاظ پر، کہہ رہی تھی کتنا ہرٹ ہوا ہوگا احمد۔ اور احمد کے پرشوق تاثرات دیکھ کر اشال نے خود کو مزید جھوٹ بولنے سے روکا۔ اسے چھوڑو، تم اسے تاڑنے کے بجائے ہمت کر کے پھپھو سے بات کرو۔ ویسے بھی سحر کو تمہارا یوں جذبے لچاتی نظروں سے دیکھنا سخت ناپسند ہے، اس لیے اس سے ہرگز کچھ مت کہنا۔ پرپوز کر بھی دو گے تب بھی وہ یہی کہے گی کہ رشتہ بھیجو۔ اشال کے لتاڑنے پر احمد شرمندہ ہوا۔ پتہ نہیں امی کیسے ریئیکٹ کریں۔ جبران سے بات ہوئی تھی، وہی بات کرے گا امی سے۔ ہاں جی، ہیرو کا رول وہی تو ادا کریں گے، اشال نے دل میں سوچا، پھر احمد کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اچھی بات ہے، چلو میں ذرا سالن دیکھ لوں، دم پر رکھ کر آئی تھی۔ اشال اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مامی کدھر رہ گئی؟ وہ کڑھائی والی چادر ہی ڈھونڈ رہی ہوں گی جو پھپھو کو چاہیے تھی، دیکھ لو کمرے میں جا کر۔ اشال کچن میں چلی گئی۔ احمد بھی سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہیں پھپھو آپ، شاپنگ دکھاتی ہوں، آج ہی کر کے آئی ہوں۔ اشال پھپھو سے کہہ کر کمرے سے شاپرز اٹھا لئی۔ سحر بھی اس کی مدد کی خاطر ساتھ ہو لی۔ کچھ شاپر اس نے لا کر میز پر رکھے۔ ارے کیا کیا لے آئیں؟ شاپرز کا ڈھیر دیکھ کر پھپھو نے پوچھا۔ بہت سی چیزیں لائی ہوں، تنخواہ ملی تھی تو میں نے سوچا کچھ چیزیں لے لوں، کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیومز اور چھوٹی موٹی ضروری چیزیں۔ اشال نے کپڑوں والے شاپرز کو کھولتے کہا۔ اشال، پہلے چائے بنا لو، پھر دکھاتی رہنا۔ ابھی تو آئی ہیں آپا، ساجدہ بیگم نے مداخلت کی۔ انہیں پہلے ہی اشال کی لاپرواہی پر تاؤ آ رہا تھا۔
सहर प्लीज़ तुम चाय बना दो, मैं पप्पो को शॉपिंग दिखाती हूँ। इशाल ने झट से सहर को आगे कर दिया। इशाल के बहाने बाजियों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लिहाजा चुपचाप चाय बनाने के लिए उठ गई। जब तक सहर चाय के साथ लवाजमात लेकर आई, इशाल सब चीज़ें दिखाने के साथ साथ इनकी कीमतें भी पप्पो के गोश गुजार कर चुकी थी। इसकी इतनी महंगी शॉपिंग पर पप्पो के चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे, जबकि साजिदा बेगम लाउंज में नहीं थी। बेटा, इतनी महंगी खरीदारी करने की क्या ज़रूरत थी? फूफो, महंगी हैं, मगर देखें सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं, अच्छी क्वालिटी की। इशाल ने कहते हुए परफ्यूम को, जो कोई वो चौथी बार सूंघ चुकी थी, पहली मर्तबा वो ये परफ्यूम खरीद कर लाई थी। कुछ बचाया भी है या सारी तनख्वाह लगा दी? आंटी चाय लें। सहर ने इनके बिगड़े मूड को देखकर चाय की तरफ मुतवज्जह करना चाहा, साथ ही बिस्किट और बाकी लवाजमात भी इनके आगे रखे। कहाँ, यही तो अफसोस है, वो 8,000 वाला सूट पहले नज़र आ जाता तो ले लेती, आखिर में पैसे ही नहीं बचे। इशाल ने बेनियाजी से कहा, जिस पर फूफो का चाय की तरफ जाता हाथ रुक गया। इशाल की सारी तवज्जो चीज़ें समेटने में थी। सहर ने एक बार फिर इन्हें चाय की तरफ मुतवज्जो किया। फूफो गहरा सांस लेते हुए इसकी तरफ मुड़ी। बस रहने दो, किसी चीज़ का दिल नहीं चाह रहा, चाय ही काफ़ी है। हाथ से बाकी चीज़ें पीछे खसकाईं। खाला आएँ, चाय पी लें। कमरे से साजिदा बेगम को निकलता देखकर सहर ने फ़ौरन कहा। फूफो के बिगड़े मूड से वो परेशान हो गई थी। सहर, तुमने भी कुछ लिया? साजिदा बेगम ने सोफे पर बैठते हुए चाय का कप उठाया। जी खाला, अम्मी अबू के लिए सूट लिए हैं और अपने लिए हैंडबैग। सहर ने करीबी सोफे पर रखे शॉपर खोल कर दिखाए। मैंने इतना कहा कोई जोड़ा ले लो, इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है आजकल, मगर ये इंतहाई कंजूस है। इशाल कमरे में सामान रख कर आई थी और आते ही शुरू हो गई। कंजूस की बात नहीं, अभी तो अम्मी ने सीज़न के सूट बनवा कर दिए थे, जब ज़रूरत होगी ले लूँगी। सहर ने सादगी से वजाहत की। क्या ही अच्छा हो इशाल की अकल में भी ये बात आ जाए। साजिदा बेगम ने गहरा सांस लेते हुए इशाल को देखा, जो मज़े से नीम को खाने में मसरूफ़ थी। इन्हें अब पप्पो के जाने का इंतज़ार था, ताकि इशाल की क्लास ले सकें। नंद के तेवर भी इन्हें कुछ अच्छे महसूस नहीं हो रहे थे। आज पप्पो के यहाँ अंकल के दोस्त और इनकी फैमिली दावत पर मौजूद थे। सुबह से पप्पो की तबीयत नासाज थी, दावत भी कैंसिल नहीं की जा सकती थी। साजिदा बेगम को जैसे ही पप्पो का फ़ोन आया, फ़ौरन इशाल को भेजने का कह दिया। इशाल ने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर वह कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। मजबूरन इशाल पप्पो की तरफ आ गई, साथ सहर को भी घसीट लाई। यहाँ आकर इसके हाथ पांव फूल गए। वो अभी इतनी माहिर नहीं हुई थी कि 20 अफराद का खाना तैयार कर सकती। साथ ही ताऊ आ रहा था। अच्छा भला पप्पो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का पूछ रही थी खाना मंगवाने के लिए, मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती इसे भेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लोग होंगे, बाहर से क्या मंगवाना। असल तादाद तो यहाँ पहुँचकर मालूम हुई। सहर का साथ गनीमत था, वो खाना भी अच्छा बना लेती थी और अपने घर की दावतों में सारा एहतमाम वो और खाला मिल कर करती। जल्दी हाथ चलाओ, कहीं वो लोग आ ही ना जाएं, इन्हें अटेंड भी तो करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी होगी। सहर ने मसरूफ़ अंदाज में इशाल से कहा। वो खुद सलाद बना रही थी, साथ आहिस्ता आंच पर रखी खीर में चमचा भी चला रही थी। कर तो रही हूँ, इतना ज़्यादा बनाने का पहला तजर्बा है मेरा, पता नहीं कैसा बनेगा। इशाल के लहजे में बेचारगी थी। खैर से मटन कढ़ाई बन रही है, पाए पक रहे हैं। सहर ने दाएं तरफ वाली शेल्फ पर झांका, जहां इशाल अपनी आदत के मुताबिक चीज़ें पिला चुकी थी। सहर ने गहरा सांस लिया, जानती थी वो पिलावा भी इसे ही समेटना था। मटन कढ़ाई बनाने की क्या तुक है, इससे अच्छा था चिकन कढ़ाई बना लेते, जल्दी तो बनती। इशाल को रह रह कर गुस्सा आ रहा था, बस नहीं चल रहा था किचन से भाग जाए। इतनी गर्मी में किचन में खड़े होना इम्तिहान से कम नहीं था। चिकन का मुगलाई कौरमा जो बनाया है। इशाल कुछ और भी कहने वाली थी, मगर पप्पो का आते देख कर खामोश हो गई। बेटा कितना काम रह गया? अरे आंटी आप क्यों आ गई? आप आराम करें, सब हो जाएगा, बस कुछ देर में तैयार होगा सब। सहर इन्हें देख चुकी थी, फ़ौरन बोली। बस बेटा, अब जाकर जिस्म का दर्द कम हुआ है, जोड़ जोड़ दुख रहा था, उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, अब दुआ का कुछ असर हुआ है। फूफो ने बोलते हुए एक तायराना नज़र किचन पर डाली। सहर चूँकि इनके सामने वाली शेल्फ के पास काम कर रही थी, इसलिए पहली नज़र इस पर पड़ी, मगर इशाल के फैलावे पर इनकी नज़र अभी पड़ी थी। फूफो मटन कढ़ाई तैयार होने वाली है। फूफो को अपनी तरफ देखता पाकर इशाल ने इन्हें मुतमईन करना चाहा। क्या क्या बना लिया? इशाल ने गड़बड़ा कर सहर को देखा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इसी ने बनाई थीं। इशाल को तो मटन के साथ ही इतना टाइम लग गया। आंटी मुगलाई कौरमा और पुलाव तैयार किया है, सलाद और खीर भी तैयार होने वाले हैं, ट्राइफल शुरू में बनाकर फ्रिज में रख दिया, अब कबाब फ्राई करने हैं और टेबल सेट करना है।
سحر کی بات سن کر پھپھو کچھ مطمئن ہوئی، ورنہ اشال کو کام کرتا دیکھ کر وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ سحر کافی سلیقے سے کام کر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اشال نے ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی۔ آنٹی، کیا حال ہے آپ کا؟ سحر نے ان کا حال چال پوچھا۔ خریداری کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر ان پر پڑی۔ اللہ کا شکر ہے، تم اکیلی آئی ہو؟ پھپھو نے اسے تنہا دیکھ کر دریافت کیا۔ امی ساتھ ہیں، گھر کا سودا خرید رہی ہیں۔ سحر کے کہتے ہی بائیں طرف سے مسرت ان کی طرف آئیں۔ بہن کی نند کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی سے ملی۔ سحر کو حیرت ہوئی، آج تو پھپھو بھی خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، جبکہ پہلے تو صرف سلام دعا کی حد تک تعلق تھا۔ سحر خاموشی سے دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ بات گھوم پھر کر اس دن کی دعوت پر آ گئی۔ سحر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، سب ہی تعریف کر رہے تھے کھانے کی۔ تمہارے انکل کو مغلائی قورمہ بے حد پسند آیا، پھپھو نے ستائشی انداز میں کہا۔ شکریہ آنٹی، میں انکل کے لیے ضرور بنا کر بھیجوں گی۔ کوکنگ کا سحر کو ہمیشہ سے شوق ہے، بس اس لیے ہر وقت گھسی رہتی ہے کچن میں نئی سے نئی چیزیں بنانے کے لیے۔ مسرت کی بات پر پھپھو مسکرائیں۔ ماشاءاللہ امی، میں جیم اور انڈے لے کر آتی ہوں۔ سحر انہیں بتا کر دوسرے سیکشن کی طرف چلی گئی۔ بیٹیوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے بیٹی کا۔ انہیں ہمیشہ بیٹی نہ ہونے کا ملال رہا۔ مسرت نے تائید میں سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایک ہی بیٹی دی مگر نیک اور احساس کرنے والی۔ پھر آج کل بیٹا بیٹی ایک برابر ہیں۔ فرحان تو ابھی چھوٹا، پھر ہاسٹل میں ہوتا ہے، دوسرے شہر سے آنا جانا بھی کم ہے۔ ایسے میں سحر ہی ہے جو ہر بات کا احساس کرتی ہے۔ جب سے نوکری کی ہے، تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے کہ آپ کا اور ابو کا اس پر زیادہ حق ہے، پر فہیم کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، کل کو ہمارے یا تمہارے ہی کام آئیں گے۔ مسرت کے لہجے میں بیٹی کے لیے فخر تھا۔ اللہ سب کو نیک اور فرما بردار اولاد دے۔ میں چلتی ہوں، احمد آ گیا ہوگا، تم چکر لگانا کسی دن۔ پھپھو نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، آپ بھی آئیے گا۔ دونوں الوداعی کلمات کہتے اپنے اپنے راستے پر چل دیں۔ اشال کافی دیر سے کسی سوچ میں گم تھی۔ ساجدہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے حیرت سے اپنی چھوٹی اولاد کو دیکھا جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، جب رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، خیر تو ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اشال چونک کر سیدھی ہوئی۔ امی، کل رات شادی کے فنکشن میں پھپھو کچھ اکھڑی اکھڑی سی لگی، آخر میں بھی ملے بغیر ہی چلی گئی، ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے۔ اشال الجھن کا شکار تھی۔ محسوس تو مجھے بھی ہوا، کھچی کھچی سی تھی، پر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بار تم سے کہا کہ اپنے آپ کو بدلو، یہ بچپنا، بے ڈھنگا انداز، ہر چیز کے لیے مچل جانا، یہ سب ٹھیک نہیں، پر نہ جی، ماں کی بات مانتے ہی نہیں۔ یہی وجوہات ہوں گی آپا کی ناراضگی کی۔ اس دن جب گھر آئی تھی تمہاری وہ فضول خرچی دیکھ کر خوش ہو کر نہیں گئی تھی، مگر تم اپنی ہی دھن میں رہتی ہو، آگے پیچھے دیکھو تب نہ۔ امی نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی۔ میری تنخواہ تھی، میری مرضی، جہاں چاہے خرچ کروں۔ اشال چٹکی۔ خرچ کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں مرضی اڑا دیے، اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ساجدہ بیگم نے افسوس سے اشال کو دیکھا جو خفا سی اٹھ گئی۔ وہ گہرا سانس لیتی پھر سے سبزی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانتی تھی کہ اشال کو سمجھانا مشکل تھا، جو دل میں آتا وہی کرتی۔ اتوار کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشال پھپھو کی طرف آ گئی۔ احمد سے دروازے پر ہی ملاقات ہو گئی۔ اس کا دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام تھا۔ پھپھو کو ڈھونڈتی ہوئی وہ اندرونی حصے کی طرف آئی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ کچن سے ہوتی ہوئی وہ کمروں کی طرف بڑھی۔ انکل اور پھپھو کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً دونوں وہیں تھے۔ اشال نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ سچ پوچھیں تو میں اشال کو بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں۔ بچپنا نہیں گیا اس کا، اور سلیقہ تو کسی چیز کا نہیں۔ دعوت والے دن بھی ایک سالن بنانے میں اتنا وقت لگا دیا، چیزیں الگ پھیلا دیں۔ پھپھو کی آواز میں ناگواری تھی جو اشال کو ان کی شکل دیکھے بغیر بھی محسوس ہوئی۔ چلے خیر ہے، ابھی تو سیکھ رہی ہے، آہستہ آہستہ کر لے گی سب، انکل نے جواب دیا۔ اتنے مہینوں سے سن رہے ہیں سیکھ رہی ہے، اور پھر کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سرے سے اتار پھینکا۔ بنایا بھی گزارے لائق ہی تھا، دوسری بچی بھی تھی، اتنے سلیقے سے سب کر رہی تھی، وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی تیار نہ ہو پاتا۔ کھانا تھا بھی بہت مزیدار، سب ہی تعریف کر رہے تھے، اور پھر صرف یہی وجہ نہیں اشال سے متنفر ہونے کی۔ مجھے نہیں لگتا وہ سمجھداری سے گھر چلا پائے گی، انتہا کی فضول خرچ ہے، اپنی تنخواہ ایک دن میں اڑائی، میاں کی کمائی کا پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ سحر مجھے بہت اچھی لگی، خاصی سمجھدار ہے، اشال کے مقابلے میں صحیح معنوں میں اس سے متاثر ہوئی ہوں۔ مسرت نے بڑی اچھی تربیت کی ہے بیٹی کی۔
پھپھو سحر کی تعریف میں کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں۔ اشال اتنا کچھ سن چکی تھی کہ اور سننے کا حوصلہ نہیں تھا، مجھے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ مت بھولیں کہ اشال آپ کی بھتیجی پہلے ہے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ کل تک یہی بچپنا آپ کو بھاتا تھا جو آج آپ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، یہ رشتہ جبران کی پسند سے جوڑا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا اور بیٹے کا دل میلا نہ کریں۔ ساری زندگی بھائی بھابھی نے میکے کا مان دیا ہے آپ کو۔ اشال کو بہو نہیں بیٹی سمجھیں۔ شوہر کے تحمل سے سمجھانے پر وہ شرمندہ ہوئیں۔ بیٹے کی خواہش پر بڑے مان سے انہوں نے بھائی کے سامنے دستے سوال دراز کیا تھا، اشال کو بیٹی بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ کل تک اشال انہیں بے حد عزیز تھی، مگر اس کی چند خامیوں نے انہیں ساس بننے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ان کے لہجے میں شرم ساری تھی۔ اور یہ اتنی بڑی بات نہیں، آپ سے سب سیکھ لے گی، وقت کے ساتھ سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ جبران بہت سمجھدار ہے۔ آپ خواہ مخواہ فکر مند ہو رہی ہیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر مسکرا دیے۔ میں چاہ رہی ہوں احمد کا رشتہ لے جاؤں سحر کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ نیک کام میں دیر کیسی، گھر کی بچی ہے، احمد سے پوچھ لیں، راضی ہوتا ہے تو بخوشی لے جائیں۔ انہیں اخبار اٹھاتا دیکھ کر پھپھو چائے کے خالی کپ اٹھا کر کمرے سے چلی گئیں۔ ابھی کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ زبردست خبر لایا ہوں تمہارے لیے۔ اشال نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا۔ مامی کہاں ہیں؟ احمد نے کچن میں جھانکا۔ نماز پڑھ رہی ہیں۔ تم بتاؤ خبر کیا ہے؟ گیس کرو۔ احمد کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ رہنے دو، پہلے ہی ڈھنگ سے کچھ ہوتا نہیں، گیس کیا لگاؤں گی؟ تم بتاؤ۔ اپنی خوشی میں احمد اس کے لہجے میں چھپی افسردگی محسوس نہ کر سکا۔ امی سحر کے لیے میرا رشتہ لے کر جانا چاہتی ہیں؟ خوشی سے احمد کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اشال کو خاموش دیکھ کر بولا، حیرت ہو رہی ہے نا؟ مجھے بھی ہوئی تھی، بلکہ سمجھو سکتا ہو گیا۔ امی نے خود مجھ سے کہا، تعریفیں کیے جا رہی تھیں سحر کی۔ میری خاموشی پر سمجھی شاید میں منع کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہیں کیا معلوم، میں تو تیار بیٹھا ہوں، دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ سوچ لیا تھا اگر سحر نہیں تو کوئی بھی نہیں میری زندگی میں، ارادہ کر لیا تھا، اس کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑی تو لڑوں گا۔ سحر مجھے بہت اچھی لگی، خاصی سمجھدار ہے۔ اشال کے مقابلے میں صحیح معنوں میں اس سے متاثر ہوئی ہوں۔ اتنے سلیقے سے سب کر رہی تھی وہ، نہ ہوتی تو کچھ بھی تیار نہ ہوتا۔ پھپھو کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سکتا تو نہیں ہو کیا؟ کچھ بولو۔ احمد نے اسے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ احمد تم انکار کر دو، منع کر دو پھپھو کو رشتہ لے جانے سے۔ احمد نے حیرت سے اشال کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں نیچے تھیں۔ کیوں؟ احمد نے تھوک نکلا۔ سحر کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ رشتہ لانے والا ہے، جلد ہی ان کی منگنی ہو جائے گی۔ تم سحر کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ بمشکل احمد کے منہ سے الفاظ نکلے۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ایسے کوئی بات نہیں کی تم نے۔ احمد کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کچھ دیر پہلے جو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اب تاریک ہو چکا تھا۔ مجھے بھی چند دن پہلے پتہ چلا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں۔ اشال گڑبڑائی۔ احمد نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اشال ابھی تک اسی جگہ نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی جہاں سے وہ کیا تھا۔ کہاں ہوتی ہو؟ اتنے سارے دن ہو گئے، بات نہیں ہو پائی۔ کل بھی کال کر رہا تھا، تم نے پک نہیں کی، میسج ہی کر دیتی۔ جبران نے شکوہ کیا۔ بس ایسے ہی مصروف تھی، اشال نے تکیے سے ٹیک لگاتے جواب دیا۔ واہ جی، اس قدرے بے نیازی۔ مسز صاحبہ، میں ادھر آپ کی آواز سننے کو بےتاب بے قرار اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے انتظار کر رہا تھا، اور یہاں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ صحیح کہتے ہیں آج کے دور میں محبت بھرے دلوں کی کوئی قدر نہیں رہی۔ جبران نے شرارتی لہجے میں اسے چھیڑا۔ قدر تو واقعی نہیں ہے، نہ چیزوں کی نہ انسانوں کی۔ اشال نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ تم اداس ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ جبران کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ اس کے مزاج کے سبھی موسموں سے واقف تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی آواز میں چھپی افسردگی کو اس نے فوراً بھانپ لیا۔ اشال گڑبڑائی۔ نہیں، بس ایسے ہی دل خفا سا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل افسردگی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بس آج یہی کیفیت ہے۔ اشال کے سنجیدگی سے کہے گئے الفاظ پر جبران ٹھچکا۔ خیریت؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے جو اس قدر غمگین گفتگو کرنے کی نوبت آ گئی؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ بتایا تو ہے، 2-3 دنوں سے دل اداس ہے، اور کچھ نہیں۔ ایک بات پوچھوں جبران؟ پل پل حیران کر رہی ہو۔ آج بھلا تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی، وہ بھی مجھ سے بات کرنے سے پہلے؟ جبران حیران ہوا۔ تم کبھی مجھ سے بدگمان تو نہیں ہوگے؟
وجہ کوئی بھی ہو؟ اشال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کم اون اشال، کیا ہو گیا ہے؟ اب سمجھا، ضرور کوئی ٹریجک ڈرامہ دیکھ لیا ہے، تب ہی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، اشال بگڑی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے کبھی بدگمان ہو سکتا ہوں؟ یہ سب ڈائیلاگس ڈرامے کی ہیروئن سننا چاہ رہی ہوں گی۔ ویسے ہیرو نے یہ بولے یا نہیں؟ جبران نے شرارتی انداز میں کہا۔ ظاہر ہے تمہارے جیسا بد ذوق نہیں ہوتا ہر کوئی۔ کاش کہ اس وقت میں تمہیں دیکھ سکتا تپے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو تم اور بھی حسین لگتی ہو۔ جبران کے خوبصورت انداز پر اشال کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ تم چاہتے ہو میرا موڈ خراب رہے، غصے سے جلی بھنی رہوں؟ اشال اب خود کو فریش محسوس کر رہی تھی، اتنے دنوں کی افسردگی ختم ہو گئی۔ بھائی اب خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے تو ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جبران محظوظ ہوا۔ ابو سے بات ہوئی، وہ پوچھ رہے تھے۔ اشال کو یاد آیا۔ ہوئی تھی۔ اچھا وہ احمر آیا تھا؟ میں اسے کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، فون بند ہے اس کا۔ امی سے بات ہوئی تو کہہ رہی تھیں کہ صبح سے غائب ہے، بس ایک میسج کر دیا کہ لیٹ آؤں گا۔ جبران کی بات سن کر اشال کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے، بولی تو آواز پست تھی۔ صبح آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ جبران شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اشال کی آنکھوں کے سامنے صبح والا منظر تازہ ہو گیا۔ احمر کے چہرے کی چمک، اس کی خوشی سے جگر جگر کرتی آنکھیں، بدلتے تاثرات، چہرے کی تاریکی۔ اشال اپنی سوچوں کو جھٹک کر جبران کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سے آئی تھی پھپھو کا خراب موڈ نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا پھپھو، کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ پریشان سی لگ رہی ہیں، اشال نے جھجکتے ہوئے پوچھ لیا۔ پھپھو گہرا سانس لیتے بولیں۔ بس کیا بتاؤں، احمد نے پریشان کر رکھا ہے۔ رشتہ لے کر جا رہی تھی شہر کے لیے، مان بھی کیا تھا، پھر اللہ جانے دل میں کیا سمائی، صاف منع کر دیا کہ نہ جائیں کہیں پر بھی، کوئی شادی وادی نہیں کرنی مجھے۔ مان لی اس کی بات، نہیں لے کر گئی رشتہ، پھر بھی منہ پھلائے پھر رہا ہے اتنے دنوں سے، گھر میں بھی نہیں ٹکتا۔ عجیب اولاد ہے آج کل کی، کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ پھپھو اپنے دل کی بھڑاس نکال کر ہنڈیا دیکھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ اشال انہیں اپنے جانے کا بتا کر بوجھا دل لیے واپس آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی کسی گہری سوچ میں تھیں، چہرے پر تفکرات کا جال تھا۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ بالآخر اشال نے پوچھ لیا۔ امی اس کی طرف مڑی۔ تمہارے ابو کو کچھ رقم کی ضرورت ہے، بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ آخر رقم کا انتظام ہوگا کیسے۔ جو کمیٹی ڈالی تھی وہ اس بار کسی اور کو مل گئی۔ مہینے کا آخر آنے والا ہے اور اس سے پہلے رقم کی ادائیگی کرنی ہے۔ اشال کو بھی پریشانی ہوئی۔ رات سے ابو بھی پریشان تھے، ان کی پریشانی کی وجہ اب سمجھ آ رہی تھی۔ رات جب وہ چائے دینے گئی تب وہ کسی رقم کی ادائیگی کی بات کر رہے تھے۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہوگی؟ کچھ ہی کم ہے، باقی کا انتظام تو تمہارے ابو نے کر لیا ہے۔ سیونگز کام آ گئیں؟ انہوں نے خیال آنے پر پوچھا۔ میرے پاس؟ ہاں، وہ تمہاری تنخواہ جو آئی تھی۔ امی کے چہرے پر امید تھی۔ تنخواہ؟ جی وہ تو میں نے شاپنگ کر لی، اب تو 1000 ہی بچا ہے۔ اشال کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ آج اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ امی ابو کی پریشانی دور کر پاتی، مگر اس نے تو ایک ہی دن میں اپنی ساری تنخواہ شاپنگ میں لگا دی۔ اچھا میں مسرت سے معلوم کرتی ہوں، اگر وہ مدد کر سکے۔ 20-30 ہزار تو شاید دے ہی سکے۔ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ساجدہ بیگم ٹھنڈی سانس بھرتی اٹھ گئیں۔ کیسا رہا ماموں کے گھر کا ٹرپ؟ اشال نے ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈالتے پوچھا۔ سحر فریش سی کاؤنٹر پر بیٹھی بسکٹ کھا رہی تھی۔ اشال کے پوچھنے پر تفصیل بتانے لگی۔ بہت ہی اچھا، فرح اور فاریہ بھی آئی ہوئی تھیں ہاسٹل سے، خوب گپیں لگائیں۔ روز رات کو ہم تینوں واک پر نکلتے تھے، ایک دن تو مامی بھی گئی تھیں آئس کریم کھانے کے شوق میں، اور فاریہ کی برتھ ڈے بھی تھی نا، تو بڑے شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کی ہم نے۔ میں تو تمہیں بھی کہہ رہی تھی ساتھ چلو، سب پوچھ رہے تھے کہ اشال کیوں نہیں آئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ اکیڈمی سے چھٹی بھی تو نہیں کر سکتے تھے، بس اسی لیے۔ اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سحر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ہونا کیا ہے؟ اشال نے چائے کپ میں انڈیلی۔ عجیب سی لگ رہی ہو، نہ آنکھوں میں چمک، نہ چہرے پر رونق، اور اس قدر سنجیدگی۔ خیر تو ہے، کہیں جبران بھائی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ سحر کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں تو، اشال سر پٹائی۔ کوئی بات تو ہے، سحر الجھی۔ کہہ تو رہی ہوں ایسی بات نہیں، وہم ہے تمہارا۔ اشال چائے کے کپ اٹھا کر لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ سحر بھی کندھے اچکاتے اس کے پیچھے ہو لی۔ اور تمہارے اس کزن کو کیا ہوا ہے؟ جب سے اس نے ہماری باتیں سنی نظریں جھکائے سلام کرتا ہوا چلا جاتا ہے، مگر آج راستے میں آمنا سامنا ہوا تو عجیب سا ہی لگا۔ 12 بجے ہوئے تھے، پہلے کی طرح سلام بھی نہیں کیا، اجنبی نظروں سے دیکھ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں، اشال نے نظریں چرائی۔ اشال اس دن میں کچھ زیادہ تو نہیں بول گئی تھی؟
دکھی سا لگا مجھے، وہ عجیب الزام دیتی ہوئی نظریں بھی تھیں جو شاید کچھ اور اداس تھا۔ سحر نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اشال نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے اسے غور سے دیکھا۔ فکر نہیں ہو رہی، بس ایسے ہی خیال سا آیا کہ شاید میں کچھ زیادہ بول گئی۔ چلو چھوڑو، مامی نے تمہارے لیے گفٹ بھیجے ہیں، وہ دکھاتی ہوں۔ سحر سر چٹکتی اشال کے کمرے میں گئی جہاں وہ شاپر رکھ کر آئی تھی۔ امی، نمرا آپی کا فون تھا، کہہ رہی تھیں جلد چکر لگائیں گی۔ ساجدہ بیگم نے محض سر ہلایا، وہ سالن کے لیے بھنڈی کاٹ رہی تھیں۔ اشال نے ادھر ادھر دیکھا۔ خالہ چلی گئیں؟ پریشان تھی، بس کیا کریں، پریشانی تو ہر بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے، مسئلے زندگی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کیا مسئلہ؟ اشال چونکی۔ سحر کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، ایک دعائیں ہیں مگر کوئی بھی تسلی بخش نہیں لگا، اللہ مقدر اچھے کرے، اتنی اچھی بچی ہے، کوئی نیک سبب ہو۔ اشال چپ چاپ قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا بڑا دل تھا تمہاری پھپھو احمد کے لیے مانگ لیتی، گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے، اب تو خیر سے اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھا جوڑ ہوتا، لیکن آپا اتنی پرانی بات دل پر لگا بیٹھی ہیں، مسرت کے ہاں تو کبھی نہیں کریں گی۔ اشال کو دل کا بوجھ بڑھتا محسوس ہوا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، بس اللہ بہتر کرے۔ ساجدہ بیگم نے بات جاری رکھی۔ وہ چکر لگاتے ہوئے مختلف شیلف کو دیکھتی اپنی مطلوبہ چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے سپر اسٹور آئی تھی، جہاں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر برتنوں اور ڈیکوریشن پیسز جیسی اشیاء کی بہت زیادہ ورائٹی موجود تھی۔ نیا کھلا تھا اس لیے پہلے چکر نہ لگا تھا۔ آج بھی وہ درزی کو کپڑے دے کر آ رہی تھی جب راستے میں بورڈ دیکھ کر اندر چلی آئی، 2 مرتبہ گھوم کر پھر ایک جگہ پہنچ گئی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ بائیں طرف سے آتی آواز پر رک گئی۔ پیچھے ایک درمیانی عمر کی خاتون نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اصل میں آپ دوسری دفعہ اس طرف آئیں تو لگا آپ کو اپنا مطلوبہ کارنر ڈھونڈنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ جی، مجھے پیزا سوس چاہیے، وہی تلاش کر رہی ہوں۔ آپ بتا سکتی ہیں وہ کارنر کس طرف ہے؟ سحر نے جلدی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، مغرب ہو چکی تھی اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اشال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے اکیلا آنا پڑا۔ آئیں، میں لے چلتی ہوں، وہ خوش اخلاقی سے کہتی اپنی ٹرالی دھکیلنے لگی۔ سحر بھی پیچھے ہو لی۔ سحر اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کی تیز رفتاری سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں آتی رہتی ہے۔ کافی آگے جا کر وہ رکی۔ یہاں پر پیزا سوس بھی مل جائے گا اور دوسری سوسز، مایونیز، چٹنیاں وغیرہ بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، سحر ان کی مشکور ہوئی۔ کوئی بات نہیں، یہاں پہلی بار آئی ہو؟ جی، گزر رہی تھی تو سوچا پیزا سوس لے لوں اور اندر سے دیکھ بھی لوں۔ سحر کو وہ خوش اخلاق سی خاتون بہت اچھی لگی۔ وہ سحر کے ساتھ مختلف سوسز دیکھتی رہیں، پھر موبائل پر کسی سے بات کرنے لگیں تو سحر تھوڑا آگے چلی گئی۔ بات ختم کر کے وہ سحر کے قریب آئی۔ سحر، آپ ایک فیور دو گے مجھے؟ سحر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں بل پے کر کے چیزیں وہاں رکھوا جاتی ہوں، تم آدھے گھنٹے بعد لے کر باہر آ جانا، میں تم سے دکان کے باہر ملوں گی۔ مجھے پہلے دیر ہو رہی ہے، آپ رکھوا دے کاؤنٹر کے پاس۔ سحر نے معذرت کی، وہ لیٹ ہو چکی تھی اور تھی بھی اکیلی۔ اصل میں میرے شوہر ساتھ والی دکان میں بلا رہے ہیں، وہاں سے کچھ ضروری لینا ہے، دیر بھی ہو رہی ہے، 20 منٹ تو میرے کاؤنٹر پر لگ جائیں گے، پھر وقت بھی کم ہے، میں باہر تم سے لے لوں گی، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم لے کر باہر آ جانا، پلیز یہ چھوٹا سا فیور دے دو، ہم تمہیں بھی ڈراپ کر دیں گے۔ اس کے اصرار پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی رضامند ہو گئی۔ اوکے، بس لیٹ نہ کیجیے گا۔ فکر نہ کرو، میں لیٹ نہیں ہوں گی۔ تھینک یو سحر، وہ سامنے ہی کاؤنٹر ہے، میں تمہارا انہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ خوش ہوتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف چلی گئی جہاں بل ادا کرنا تھا۔ سحر پیزا سوس تو لے چکی تھی، اب مجبوراً چٹنیاں وغیرہ دیکھنے لگی، ساتھ زوبیا پر نظر ڈال لیتی جو کاؤنٹر پر کھڑی تھی اور مسکرا کر اس پر بھی نظر ڈال لیتی۔ پھر وہ کاؤنٹر والے بندے سے بات کرتی رہی، پھر اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ کاؤنٹر والے کے دیکھنے پر سحر نے زوبیا کو اوکے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد سیلز گرلز اس کے پاس آئیں۔ میم، اپنا ID کارڈ مجھے دے دیں، میں کاؤنٹر پر رکھوا دیتی ہوں، آپ جاتے ہوئے لے لیجیے گا۔ ID کارڈ؟ سحر حیران ہوئی۔ دیکھیں میم، ایسا ہوتا نہیں ہے مگر آپ کو فیور دے رہے ہیں، آپ ID کارڈ رکھوا دیں تو ہمیں تسلی رہے گی۔ سحر نے ایک نظر زوبیا کو دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی، پھر ID کارڈ نکال کر سیلز گرل کو تھمایا۔ سحر کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر ایک بار پھر شیلف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آخر وقت بھی تو گزارنا تھا۔ سحر نے موبائل نکال کر دیکھا مگر بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے موبائل بند ہو چکا تھا۔ امی ابو کا سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی، پتہ نہیں ان کا پریشانی سے کیا حال ہوگا۔ درزی کے ہاتھ سے نکلے اسے بہت دیر ہو چکی تھی، اب تو وہ یہاں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ ٹائم پورا ہوتے ہی وہ کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہ سامان اور ID کارڈ دے دیں،
اپنا بل پے کر کے سحر نے کہا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے غور سے اسے دیکھا۔ ID کارڈ آپ کو اسی صورت ملے گا جب آپ پہلے والا بل پے کریں گی۔ کون سا بل؟ سحر چونکی۔ اس نے سحر کو بل تھمایا۔ میں اپنا بل پے کر چکی ہوں۔ میں مس زوبیا کے سامان کی بات کر رہی ہوں جو وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ سامان وہ ساتھ لے گئی ہیں، اسی لیے تو آپ کا ID کارڈ رکھنا پڑا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس رقم کم ہے اور سامان کسی کو پہنچانا ہے۔ میری بہن کا ID کارڈ رکھ لیں، آپ دونوں بہنیں ہیں۔ آپ اپنی بہن کو فون کریں، وہ کسی بندے کے ہاتھ پیسے بھجوانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی سحر کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا بل دیکھا۔ 40,000 کا بل دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ دیکھیں، یہ میرا بل نہیں ہے، ان خاتون کا ہے اور میں ان کی بہن نہیں ہوں۔ وہ یہی مجھے ملی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا سامان پک کر لوں۔ سحر نے بمشکل انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب بولے بنا کوئی چارہ نہیں تھا، بے وقوفی تو وہ کر چکی تھی۔ اس شخص کے تاثرات لمحے میں بدلے۔ مس، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، آپ اپنا بل ادا کریں، بات ختم۔ بھلا ہم کیسے مان لیں؟ بغیر کسی جان پہچان کے آپ نے اپنا ID کارڈ رکھوا دیا۔ یہ فاؤل گیم ہمارے ساتھ نہ کھیلیں۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے نہیں جانتی۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ ان ڈراموں سے ہم اپنے پیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ یا تو بل ادا کریں یا ہمارا سامان واپس کریں، ورنہ ہم ابھی پولیس بلا لیں گے۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ سحر روحانسی ہو گئی۔ پولیس کا نام سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ بل ادا کریں اور جائیں۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ پریشانی سے اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ موبائل پہلے ہی بند تھا، کسی اور کا موبائل نمبر یاد نہیں تھا۔ ایک گھر کا لینڈ لائن نمبر یاد تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ آج کل خراب تھا۔ یہ فون پڑا ہے، اگر آپ رقم منگوانا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ قریب کھڑی سیلز گرل نے اسے مخاطب کیا۔ سحر نے پریشانی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب لوگ اپنی اپنی خریداری میں مصروف تھے۔ بچے خوشی سے چکر لگا رہے تھے۔ اجنبی چہرے کو دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی کہ وہ اس مشکل کو ٹالے اور بے شک اللہ مدد کرنے والا مہربان ہے۔ ایک شناسا چہرے کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ احمد! سحر بے اختیاری سے پکار بیٹھی، مگر فاصلہ ہونے کی وجہ سے آواز اس تک نہ پہنچ سکی۔ وہ میرے رشتہ دار ہیں، انہیں بلا دیں پلیز۔ سحر نے سیلز گرلز کو اشارے سے احمد کا بتایا۔ اسے پتا تھا کہ کاؤنٹر والا بندہ تو اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا۔ سیلز گرل سر ہلاتی جلدی سے احمد کے پیچھے گئی جو آگے جا رہا تھا۔ وہ اب احمد کو روک چکی تھی۔ اس نے کچھ کہا جس پر احمد نے چونک کر اس طرف دیکھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سحر کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سحر کو حوصلہ ہوا۔ سحر، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا جو رات کے اس وقت یہاں اکیلی کھڑی تھی۔ چہرے پر پریشانی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اکیلی ہوں، یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کھل کر بتائیں۔ احمد اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سحر نے جلدی جلدی سے ساری بات بتائی۔ احمد سنجیدگی سے سنتا رہا۔ اچھا، میں بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسے تسلی دیتا وہ کاؤنٹر والے شخص سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ احمد اپنے پیچھے آواز سن کر مڑا۔ کہاں رہ گئے ہو؟ میں آگے جا رہا تھا، مڑا تو تم غائب تھے۔ طاہر یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ احمد نے مختصراً اسے ساری بات سمجھائی۔ ساری بات سن کر وہ احمد کے ساتھ کاؤنٹر والے شخص کے پاس آیا۔ دونوں نے اسے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ سحر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ احمد کے آنے سے اسے کافی ڈھارس ملی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تب بھی ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ ہم بھی آگے جواب دیں ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان صاحبہ کو بیچ میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ میرا کارڈ رکھ لیں آپ۔ میں ASP آفیسر ہوں، میں خود اس کیس کی انویسٹیگیشن کرواؤں گا۔ طاہر کے بات مکمل کرتے ہی احمد بولا، ورنہ ہم آپ کا نقصان ادا کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ دونوں بات مکمل کر کے سحر کی طرف آئے۔ احمد نے ID کارڈ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ مس، آج تو آپ خوش قسمتی سے بچ گئی، مگر آئندہ ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ طاہر کے کہنے پر سحر شرمندہ ہوئی۔ احمد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سحر نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا فوراً غائب ہو جائے۔ احمد چلو، تم اپنی کزن کو لے جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ طاہر الوداعی کلمات کہہ کر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے چلتے ہوئے دکان سے باہر آ گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ چاروں طرف جگمگاتی روشنیاں تاریکی کو مات دے رہی تھیں۔ سحر کو فٹ پاتھ پر رکتے دیکھ کر احمد اس کی طرف مڑا۔ تھینک یو، آپ نے میری مدد کی۔ آپ نہ آتے تو پتہ نہیں میں اس مشکل سے کیسے نکل پاتی۔ سحر حقیقتاً اس کی مشکور تھی۔ احمد اس کی بات سنتے خاموش کھڑا تھا، جبوں میں ہاتھ ڈالے، نظریں جھکائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ سحر کے چپ ہونے پر اس نے لب کشائی کی۔ آپ کی منگنی کب ہے؟ اتنے غیر متوقع سوال پر سحر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جی، اسے لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔
سنا ہے آپ کی منگنی ہو رہی ہے جس کو آپ پسند کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری کوئی منگنی نہیں ہو رہی، سحر کو کہنا پڑا۔ وہ تو اس کے سوال پر ہی حیران تھی۔ سیریسلی؟ اب مذاق تو نہیں کر رہی؟ اب حیران ہونے کی باری احمر کی تھی، مگر اس حیرانی میں بے یقینی بھی تھی۔ میں آپ سے مذاق کیوں کروں گی؟ آپ کسی کو پسند نہیں کرتی؟ احمر نے کنفرم کر لینا چاہا۔ جی نہیں، سحر نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ بھلا احمر اس طرح سے سوال کیوں کر رہا تھا؟ آپ مجھ سے منگنی کریں گی؟ بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ احمر کو اپنے فکرے کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے شادی کریں گی مجھ سے؟ امی کو آپ کے گھر بھیجوں؟ سحر نے غور سے اسے دیکھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم تھا وہ، اور اس کے ساتھ کا خواہش مند بھی۔ اپنی خوبصورت آنکھوں میں محبت سموئے وہ اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سحر کی رضامندی اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی۔ سحر کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ سحر، آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ اس کے چہرے کا مان پڑنا سحر کو اچھا نہیں لگا۔ کیا سڑک پر کھڑے کھڑے ہی پرپوز کریں گے؟ سحر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھا۔ آپ اجازت دیں گی تو کہیں پر بھی پرپوز کر دوں گا، بات تو آپ کے ماننے کی ہے۔ اب کی بار احمر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ بس ایک بات کہوں؟ سحر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے سنا تھا، بلکہ میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ آپ کافی سمجھدار ہیں، مگر آج آپ نے خاصی معصومیت کا ثبوت دیا۔ احمر کے لہجے میں چھپی شرارت دیکھ کر سحر کافی شرمندہ ہوئی۔ احمر نے بڑے شوق سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ سحر نے گلا صاف کیا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ کس نے بتایا میری منگنی کا آپ کو؟ سحر کو بروقت یاد آیا۔ اشال نے کہا تھا۔ مگر وہ ایسا کیوں کہے گی؟ مطلب غلط بیانی کیوں کی اس نے، جبکہ وہ تو میرے جذبات سے بھی واقف تھی؟ سحر ٹھٹکی۔ اشال نے؟ احمر کے حیرت سے دیکھنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ اصل میں نے مذاق کیا تھا اس سے اور وہ سچ سمجھ بیٹھی، اور کوئی بات نہیں۔ سحر بمشکل مسکرائی۔ تھینک گاڈ، یہ خبر سننے کے بعد سے میرا موڈ آف تھا۔ احمر مطمئن ہوا۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ سحر سر ہلاتی اس کے ساتھ بولی۔ احمر اسے اپنی گاڑی کے متعلق بتا رہا تھا جو حال ہی میں کمپنی کی طرف سے ملی تھی، مگر سحر کا دھیان ابھی تک اشال کے جھوٹ میں اٹکا تھا۔ اشال کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمر اور سحر کا رشتہ طے ہو گیا، یہ خبر جب سے امی نے سنی تھی خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھیں، اور اشال شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ کل تک اسے اپنا جھوٹ سینے میں اٹکے بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اب یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ یقیناً احمر کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، شاید سحر کو بھی۔ رات کو دعائے خیر تھی اور اشال جانے کا کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آنا پڑا تھا۔ یہاں آ کر وہ خالہ اور امی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی سحر آ گئی۔ ساجدہ بیگم سے مل کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اشال مجبوراً آ گئی اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سحر کے چہرے پر کسی قسم کی خفگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خوش تھی، یہ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سحر نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا۔ میں حیران ہو رہی ہوں، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا؟ سحر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ بس مجھے بھی پتہ نہیں چلا، چٹکے بجاتے ہو گیا، جیسے ہمارا نصیب ایک ساتھ تھا، تب ہی تو اچانک سے فیصلہ ہو گیا۔ پھر سحر اسے اس دن کا سارا واقعہ سناتی چلی گئی کہ کس طرح احمر نے اس کی مدد کی، اشال کے جھوٹ اور احمر کی منگنی والے سوال کو گول کر گئی۔ احمر نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے سوچا بندہ برا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ اچانک سے دل کو اچھا لگ گیا۔ سحر جھیم کر بولی۔ اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ تھے۔ اشال نے نظریں چرائیں۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ سحر کو بھلے سے احمر نے کچھ نہ بتایا ہو، مگر وہ خود تو اس کے جھوٹ تک پہنچ گیا ہوگا، تب ہی تو بات یہاں تک پہنچی۔ کچھ دیر میں پھپھو لوگ آ گئے۔ کھانے کے بعد بڑوں نے دعا کرنے کے ساتھ ہی نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ اشال چائے بنا رہی تھی۔ سحر پھپھو کے پاس بیٹھی تھی۔ ٹرے میں کپ سیٹ کر کے وہ مڑی۔ احمر کو کچن میں آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ آج تو اس کی چب ہی نرالی تھی، آنکھوں میں چمک اور چہرے کی مسکراہٹ، اس کی خوشی صاف ظاہر تھی۔ تم کہاں چھپی بیٹھی ہو؟ تمہیں تو سب سے پہلے مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ میں فون کا ہی انتظار کرتا رہا، جانتا تھا سب سے زیادہ تم اور جبران خوش ہو گے، آخر میرے ہمراز جو ہو۔ احمر نے مزے سے گلاب جامن پلیٹ سے اٹھایا جو بھی اشال نے نکالے تھے۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا طنز نہیں تھا۔ اشال کو حیرت ہوئی۔ بہت مبارک ہو، میں مل کر ہی وش کرنا چاہتی تھی۔ اشال بڑی مشکل سے مسکراہٹ چہرے پر لائی، ورنہ تو شرمندگی کے مارے اس کا سامنا کرنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔
دیکھ لو پھر میرے سچے جذبے رنگ لے آئے، ورنہ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ شکر ہے اس دن سحر سے ملاقات ہو گئی اور میں نے خود ہی اس سے منگنی کا پوچھ لیا، مگر اس نے کہا کہ وہ بات تو مذاق میں کہہ دی تھی تم سے۔ میں بھی حیران تھا کہ بھلا تم میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کرو گی؟ سحر نے تم سے کہا کہ وہ مذاق کر رہی تھی؟ اشال بے یقین تھی۔ تمہیں بتایا ہی ہوگا اس نے۔ ہاں پوچھا تھا میں نے اس سے۔ یہ فرحان کہاں رہ گیا؟ ٹرے لے جاتا۔ باہر گیا تھا، کوئی بات نہیں میں لے جاتا ہوں۔ اشال نے ٹرے سے تھمائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو رہے تھے، لیکن احمد کچھ محسوس نہ کر سکا۔ وہ اپنی خوشی میں مست تھا۔ اس وقت فرحان کچن میں آیا۔ احمد بھائی آپ رہنے دیں، میں لے کر چلتا ہوں۔ فرحان نے احمد کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ کوئی مسئلہ نہیں یار۔ احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں باتیں کرتے کچن سے چلے گئے۔ وہ اپنے آپ کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ جب سے واپس آئی تھی کسی پل چین نہیں تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی جا رہی تھیں، جنہیں وہ بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کر جاتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کمرے میں چکر لگا لگا کر تھک گئی تو بستر پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ سحر میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ وہ تو میرے بچپن کی دوست ہے، میری بہن، پھر اپنی سب سے پیاری دوست کے ساتھ کیوں کیا میں نے ایسا؟ اور اس نے کوئی شکوہ تک نہ کیا۔ کچھ تو کہتی، برا بھلا ہی کہہ دیتی، لڑائی کرتی، سوال کرتی، الٹا اس نے کچھ جتایا تک نہیں۔ یہ سب سوچیں اس کا دماغ معاف کر رہی تھیں۔ مسلسل بجتے موبائل نے اسے سوچوں سے نکالا۔ اسکرین پر جبران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وشال نے نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا۔ کیا ہو رہا تھا جناب؟ اکیلے اکیلے ہی تم لوگ دعائے خیر کرائے؟ جبران کی فریش سی آواز آئی تھی۔ اچانک سب ہو گیا۔ وشال نے لب کھولے۔ احمد سے بات ہوئی، بہت خوش تھا، نکاح بھی طے کر دیا امی ابو نے۔ بہت فاسٹ جا رہے ہو سب۔ ایک میں بیچارہ دور بیٹھا ہوں، تم لوگوں کی تصویروں کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد نے تو بس ابو لوگوں کی بھیج دی، میں اسے کہہ رہا تھا کہ اشال کی اور امی کی بھی بھیج دیتے۔ جبران اپنی کہے جا رہا تھا۔ اشال محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ اپنی تصویر ہی بھیج دو، جبران نے فرمائش کی۔ نہیں لی، خیال ہی نہیں آیا۔ اشال نے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے اور تصویر نہیں لی؟ خیریت تو ہے؟ جبران نے اسے چھیڑا۔ احمد نے تو اپنی بھی 4 بھیجی ہیں۔ اشال اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا بات ہے اشال، تمہاری آواز بہت عجیب ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں اپنا وہم سمجھا، پر اب لگ رہا ہے کوئی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اشال کی آواز میں نمی گھلی۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ جبران کو تشویش ہوئی۔ اشال پہلے ہی اپسر تھی، جبران کی ہمدردی پا کر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ سب کہہ دینے کے بعد اپنا دل ہلکا محسوس ہوا۔ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کبھی کبھی انسان کے دل کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جبران بالکل خاموش تھا۔ جبران، اشال نے دھیرے سے پکارا۔ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ سحر تمہاری بچپن کی دوست ہے، تم کیسے اس سے انات پال سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی تمہاری بہن ہے سحر، اور امی کو اگر اس کی خوبیاں پسند آ گئیں تو اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ اور احمد، تم اچھی طرح جانتی تھی وہ کتنا سنجیدہ تھا سحر کے لیے، پھر بھی وہ کس قدر اپسٹ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے اشال، یہی سوچ لیا ہوتا۔ جبران بگڑا تھا۔ میں نے پلاننگ سے نہیں کہا کچھ بھی، پتہ نہیں چلا سب غلط ہو گیا۔ اشال نے بمشکل اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ خود سے کچھ نہیں ہوتا، کیا جاتا ہے۔ تم نے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس دن اگر احمد سحر سے نہ ملتا، تم کبھی یہ اعتراف نہ کرتی، اور احمد وہ تمام عمر نامراد ہی رہتا۔ اشال خاموش ہی رہی۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا جیسے۔ بہت مایوس کیا تم نے مجھے لگتا تھا مجھ سے جڑا ہر رشتہ تمہیں عزیز ہے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اشال فون ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی خود غرضی کی بدولت اس نے جبران کو بھی خود سے دور کر دیا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ صبح سے سحر کے کئی فون آ چکے تھے، کل اس کا نکاح ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ ناراض ہو رہی تھی سحر۔ شام تک فرح اور فاریہ بھی پہنچ جائیں گی۔ نمرا آپی سے بستر پر لیٹے دیکھ کر بولی، 2 دن ہو گئے تھے انہیں میکے آئے ہوئے، تھوڑی دیر میں اٹھتی ہوں۔ اشال تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ امی بتا رہی ہیں تم نے کوئی جوڑا بھی نہیں لیا نکاح کے لیے؟ امی نے پیسے دیے ہیں کہ شام کو جا کر لے آؤ۔ نمرا آپی اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ واپس کر دیں امی کو؟ کیوں؟ اچھا اب سمجھی، کل تنخواہ جو آئی ہے تمہاری۔ نہیں ایسی بات نہیں، پہلے ہی اتنے سوٹ پڑے ہیں، میرے اپنے نکاح کا جوڑا ہے، ابھی گلشن آنٹی کی بیٹی کی شادی میں بنوایا تھا، وہ سوٹ بھی ہے اور بھی بہت ہیں، اشال نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ نمرا آپی نے حیرت سے چھوٹی بہن کو دیکھا جو شاپنگ کی شوقین تھے۔ بچپن سے شوق تھا اسے، ہر فنکشن پر نئے کپڑے جوتے چاہیے ہوتے، جس پر امی سے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی۔ سورج کہاں سے نکلا ہے آج؟ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ کل سے دیکھ رہی ہوں منہ پھلا رکھا ہے۔ چلو شاباش، بتاؤ جلدی سے کیا بات ہے؟ نمرا آپی حیران تھیں، اسی لیے اسے اکسایا تاکہ وہ اپنی پریشانی بتائے۔ بات تو کوئی نہیں، بس مجھے لگتا ہے میں فضول خرچ ہو گئی ہوں۔ اور یہ کس نے کہا؟ وہ ٹھٹکیں۔
کسی نے نہیں، بس احساس ہوا کہ امی ٹھیک کہتی ہیں، پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی پہلی تنخواہ میں ایک ہی دن میں خرچ کر آئی تھی، پھر جب امی کو ضرورت پڑی تو پیسے نہیں تھے ان کو دینے کے لیے۔ اس دن بڑی شرمندگی ہوئی مجھے، یہ احساس بھی ہوا کہ اتنی محنت سے کمائے پیسے ایسے ہی اڑا دیے۔ ابو کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، میں تو صرف 3 گھنٹے پڑھاتی ہوں، وہ تو سارا دن ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، اور میں اتنے مہنگے ڈیزائنر سوٹ لے لیتی ہوں۔ امی کتنی مشکل سے بجٹ چلاتی ہیں، وہ بھی میری وجہ سے۔ میں ہمیشہ برانڈڈ چیزوں کے شوق میں زیادہ پیسے مانگا کرتی تھی۔ وشال اداس ہوئی۔ اچھا اتنی اداس مت ہو، دیر سے ہی صحیح، تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں، نمرا آپی نے مسکراتے سے ساتھ لگایا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے، کوئی برانڈڈ جوڑا نہیں لوں گی۔ وشال کی سوئی وہیں اٹکے دیکھ کر نمرا آپی کو ہنسی آئی۔ اچھا اب قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کبھی عام کپڑے لیتے ہیں کبھی ڈیزائنر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 8-10 ہزار والے جوڑے لینا شروع کر دو۔ اپنی حیثیت کے مطابق لینے میں کوئی حرج نہیں، میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، بس برانڈ کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں تو کوئی نہیں۔ میرا سوٹ دیکھو، یہ عام سا ہے مگر میں نے خود اسے ایسے ڈیزائن کیا کہ اچھا لگ رہا ہے۔ وشال نے ان کے سوٹ کا جائزہ لیا۔ واقعی آپی بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے خود ڈیزائن کیا ہے؟ بالکل، چلو اب موڈ ٹھیک کرو۔ اور ہاں جبران سے بات ہوئی، تمہاری پھپھو کہہ رہی تھیں کہ اس کا آنا کنفرم نہیں ہے۔ وشال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ اب وہ کیا بتاتی، یہ ایک اور ہی کہانی تھی۔ فرا اور فاریہ خود بھی کھانے بیٹھ گئی ہوں گی، اتنا نہیں ہوا کہ ہمیں بھی پوچھ لیتی۔ بھوک لگی ہے تو میں لے آتی ہوں، وشال نے دنہل منی سحر سے پوچھا۔ سحر نے ڈل گولڈ کے ساتھ ریڈ کے خوبصورت کمبینیشن کا غرارہ پہنا تھا، میک اپ نے خوبصورت نقوش کو اور نکھار دیا۔ نہیں رہنے دو، بعد میں ہم دونوں چینج کر کے کھائیں گے۔ اور یہ تم مجھے گھور کیوں رہی ہو، میک اپ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ منع بھی کیا تھا ہیوی میک اپ نہ کرے۔ وشال کو اپنی طرف دیکھتے پا کر سحر کو تشویش ہوئی، اسے میک اپ کی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے تک مسلسل یہی پوچھتی رہی کہ کہیں اوور تو نہیں لگ رہی۔ نکاح کی تقریب گھر میں منعقد کی گئی تھی، چند قریبی لوگ ہی موجود تھے۔ نکاح کی رسم فوراً ہی ادا کر دی گئی، پھر سحر اور احمر کو بٹھا کر تصاویر لی گئیں اور کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ گھور نہیں رہی، دیکھ رہی ہوں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ وشال نے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بغور اسے دیکھا۔ سحر جھینپی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی، اور جبران بھائی بھی تو آئے ہیں، ان کی نظریں تو تمہارا ہی طواف کر رہی ہوں گی۔ سحر نے بھی اسے چھیڑا۔ وشال نے لب بھینچ لیے۔ نکاح سے ایک دن پہلے رات کی فلائٹ سے جبران پہنچا تھا۔ وشال کی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج محض اسے دور سے دیکھا تھا۔ نہ اس نے وشال سے کوئی بات کی اور نہ کوشش کی۔ ایک بار سنجیدہ سی نظر ڈال کر نگاہ پھیر لی۔ وشال اس کے رویے سے بہت ہرٹ ہوئی اور اس سے بات نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ وشال نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا؟ سحر نے سنجیدہ تاثرات نوٹ کر لیے۔ وشال اٹھ کر سحر کے قریب آئی۔ سحر آئی ایم سوری، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھایا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے احمد سے جھوٹ بولا تمہارے متعلق؟ وشال نے نظر جھکائے کہا۔ آج وہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ سحر کو سب بتا دے گی، اس کے بے چین دل کو اسی طرح قرار آ سکتا تھا۔ سحر نے گہرا سانس لیا، بولی کچھ نہیں، وہ وشال کو سننا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ پھپھو کے منہ سے اپنی برائیاں اور تمہاری خوبیاں سن کر میں جلیس ہو گئی۔ پھپھو ہمیشہ مجھ سے پیار اور لاڈ سے ملتی، مگر اچانک ان کے رویے کا بدلنا، وہ بھی اس لیے کہ وہ تم سے متاثر تھیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ایسے میں احمد نے پھپھو سے رشتہ لے جانے کا بتایا، بس میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے ایک کہانی بنا کر سنا دی۔ بعد میں بہت پچھتائی، دل پر بوجھ آن پڑا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا تم سب جانتی ہو اور مجھ سے نہ لڑی نہ کوئی بات کی، یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ تم جانتی ہو، تو میں اس قدر شرمندہ ہوئی، دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اور تو اور تم نے احمد کو بھی سچائی نہ بتائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تو سحر بولی۔ اچھا بس کرو، اتنی پیاری لگ رہی ہو، سارا میک اپ خراب کر لو گی۔ مجھے پتا تھا جو بھی بات ہوگی تم خود بتا دو گی، مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ جہاں تک احمد کی بات ہے، اسے کیوں بتاتی میں؟ ہمارا ساتھ کوئی 2 دن کا تھوڑے ہی ہے، بچپن کی دوستی ہے، پھر میں کیوں نہ پردہ رکھتی؟ بات تو ہمارے درمیان ہونی چاہیے تھی نا؟ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ وشال نے اپنی انگلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے پوچھا۔ دوستی میں کیسا سوری، ایک بات تھی ختم ہو گئی۔ سحر مسکرا کر اس کے ساتھ لگی۔ اچھا بتاؤ، میک اپ اچھا لگ رہا ہے؟ پہلی بار ایسا میک اپ کروایا ہے، عجیب ہی لگ رہا ہے۔ سحر پھر سے فکر مند ہوئی۔ میرا خیال ہے احمد کو بھیجتی ہوں، وہی بتائے گا۔ سحر کی میک اپ کی تکرار سن کر تینوں کزنز ہی اکتا چکی تھے۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا، تم لوگ جو بار بار گھورتے ہو اس لیے کانشیس ہو رہی ہوں۔ سحر تل ملائی۔ ارے واہ، ہم کوئی احمد ہیں جو گھوریں گے؟ اسی کی نظر تم پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، اتنا چھیڑا ہم نے، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہے۔ وشال محظوظ ہوئی۔
ہاں تو کیوں نہ دیکھیں، اب میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اشال نے خوشی سے اطراتی سحر کو دیکھا۔ اس روپ میں دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ جبران بھائی بھی تو تمہیں ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اشال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جبران بھائی کے ذکر پر سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ لڑائی ہوئی ہے؟ سحر نے گریدا۔ اشال نے مختصر لفظوں میں اپنی اور جبران کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ سحر نے سر پیٹ لیا۔ ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے آپس کی بات تھی، انہیں کیوں بتایا؟ میں اپسٹ تھی، پھر تم سے بھی تو کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ ایسے میں فون آ گیا، بس کہہ دیا میں نے۔ چھوڑو تم، میں بھی مری نہیں جا رہی اس سے بات کرنے کو۔ نہ کرے میری بلا سے میں بات کروں جبران بھائی سے؟ بالکل نہیں، چھوڑو اس قصے کو۔ میں ذرا دیکھوں یہ فرح اور فاریہ وہیں ٹک گئی ہیں، لگتا ہے ساری دیگوں کا خاتمہ کر کے آئیں گی۔ اشال اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتہ کرو یہ لوگ کھانا کھا کر کب جائیں گے؟ اب تو بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے، بی پی بھی لو ہو سکتا ہے، جلدی آنا۔ سحر نے التجا کی۔ صبح اس نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بھوک اور تھکن دونوں ہی حملہ آور ہو چکی تھی۔ اشال تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی۔ سامنے سے آتے جبران کو دیکھ کر اس نے بے نیازی سے گزر جانا چاہا۔ جبران اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ اشال نے سائڈ سے نکلنا چاہا مگر وہ راستہ دیتا تب نہ، تنگ آ کر وہ مخاطب ہوئی۔ راستہ چھوڑے میرا؟ اگر نہ چھوڑوں؟ جبران نے اپنے سینے کے گرد ہاتھ باندھتے ہوئے پرشوق نظروں سے خفاس اشال کو دیکھا۔ بلیک اور سلور امتزاج کے سوٹ میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خفگی بھری آنکھوں میں دیکھتے جبران کو اپنا دل ڈوب کر ابھرتا محسوس ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ اشال یہاں سے غائب ہونے کے لیے پر تول رہی تھی لیکن وہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ مجھے تو کرنی ہے۔ جبران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اشال جانے کے لیے مڑی مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی جبران نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ اشال جھٹکے سے مڑی۔ اس کے چھڑانے کی کوشش پر وہ دوسری طرف گرفت سخت کر چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، اشال تنگ آ کر بولی۔ جبران محسوس ہوا ناراضگی میں وہ آپ جناب پر آ گئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں، بات تو سننی ہی پڑے گی، ایسے تو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اشال نے ناگواری سے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جبران نے شکر کیا آخر وہ بات کرنے پر راضی تو ہوئی، چاہے ناراضگی سے ہی صحیح۔ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے تمہاری ناراضگی کا، تم ہرٹ ہوئی ہو۔ اس دن میں واقعی بہت روڈ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے اس دن کی، میری طرف سے ناراض ہی رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اشال نے منہ پھیرا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ فرق نہیں پڑتا۔ جبران نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اشال زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہ پائی اور نظریں جھکا گئی۔ یہ کیا شرافت ہے؟ دن دہاڑے میری بھابھی کو چھیڑ رہے ہو؟ پیچھے سے آتی احمد کی آواز پر جبران نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ وہ تیزی سے مڑا، دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی اشال کی کلائی تھام رکھی تھی۔ اشال کا چہرہ شرم کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کلائی کھینچنے کی کوشش کی مگر جبران کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اشال دل محسوس کر رہ گئی، نظریں مزید جھک گئیں۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے والے کمرے میں تمہاری بیوی موجود ہے، جا کر ملاقات کر لو۔ جبران نے اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے کہا۔ احمد کی بانچیں کھل گئیں۔ اچھا، میں اشال سے یہی کہنے آ رہا تھا، کوئی ملاقات ہی کرا دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بعد میں شکریہ ادا کرنا، فی الحال یہاں سے کٹو۔ احمد خوش ہوتا چلا گیا۔ یہ کیا؟ سحر ناراض ہوگی، اشال نے احمد کو جاتے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ احمد دستک دے رہا تھا۔ بہت خوش ہوگی، اچھا ہے چند باتیں ہی کر لے گی، تم ان کی فکر چھوڑو اور میری بات کرو۔ اب مان بھی جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے احمد مجھے کس قدر عزیز ہے، اور پھر بات بھی اس کے دل کی خوشی کی تھی، غصہ آ گیا تھا اسی لیے۔ بس بھائی کی پرواہ ہے اور کسی کی نہیں۔ اشال کے لبوں پر شکوہ مچلا۔ جبران بھرپور انداز میں مسکرایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پرواہ ہے، تب ہی تو اتنی دیر سے کھڑا منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی وقت فرح اور فاریہ کھنکارتی ہوئی آئیں۔ یہاں کیا راز و نیاز چل رہے ہیں؟ یار مسئلہ کیا ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نازل ہو جاتا ہے، جبران نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا جو صرف اشال ہی سن پائی۔ وہ مسکراہٹ دباتی دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں؟ جب میاں بیوی بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے، پھر ہم تو پرانے ہو گئے ہیں۔ تم دونوں سامنے والے کمرے میں چھاپا مارو، وہاں نیولی میرڈ کپل تم لوگوں کی ناک کے نیچے ملاقات کر رہے ہیں، جاؤ جا کر بھاری سا نیک لو اپنے احمد بھائی سے۔ جبران نے مزے سے مشورہ دیا۔ مشورہ تو آپ کا بہت اچھا ہے، چلیں آپ انجوائے کریں، ہم ذرا دھاوا بولتے ہیں جا کر۔ دونوں محظوظ ہوتی چلی گئیں۔ اب احمد کی شامت آنے والی ہے۔ اشال بھی جبران کے ساتھ ہنسی تھی۔ سچ میں ہنستی ہوئی تو اور بھی خوبصورت لگتی ہو، جبران نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور جو غصہ دلاتے ہو وہ؟ اشال بھی مسکرائی تھی۔ میرا کیا قصور؟ تم ہر روپ میں پیاری لگتی ہو، ہر بار دل سے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہو۔ جبران کی محبت سے کہنے پر اشال جھیم کر پیچھے ہوئی۔ دیکھ لو پھر مانتی ہو نا، کتنی محبت سے منایا ہے۔
تمہیں؟ وہ تمہاری دوست کا منگیتر، وہ بھی ایسے نہیں منا سکتا۔ جبران شرارتی انداز میں اس کی طرف جھکا۔ اشال نے اسے پیچھے دھکیلا۔ زیادہ اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنی اچھی ہوں جو مان گئی بغیر کوئی فرمائش کیے۔ اچھی تو تم ہو، اس بات سے تمہیں انکاری نہیں ہو سکتا، پر منانا بھی مجھے آتا ہے۔ اگر ایسے نہیں مانتی تو وہ کیا نام ہے تمہارے ڈیزائنرز کا؟ ہاں وہ میرا جی، گل خان، سفینہ، ثنا وغیرہ، ان کے سوٹ لاتا میں۔ بس پھر فٹ سے مان جانا تھا تم نے۔ جبران کے بولنے پر اشال کھلکھلا کر ہنسی، بمشکل ہنسی روک کر بولی، نام تو پہلے ٹھیک سے یاد کر لو۔ نہیں سیریسلی یہ نام نہیں تھے؟ جبران کے سنجیدگی سے کہنے پر اشال کو ہنسی آ رہی تھی۔ جو بھی ہوں، تم بس ایسے ہنستی رہو اور میں تمام عمر تمہیں یوں دیکھتا رہوں۔ جبران کا خوبصورت لہجہ اشال کے دل میں بہت سے پھول کھلا گیا۔ زندگی اس کے سنگ یوں ہی ہنستے مسکراتے گزرنے والی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔